तुम्हारे लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह हमारे नातखान इस्लामी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट। मोहम्मद इशफाक रजा अत्तारी, मैं सरदाराबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे एक नाम सुना दे। अहमद रजा क्या बात है तेरी। सुभान अल्लाह। बेटा ये नात नहीं मनकबत है। इंशाअल्लाह इसका भी एक आध शेर सुनेंगे। नेक्स्ट। मोहम्मद रफाकत अत्तारी, थर्मल कॉलोनी मुजफ्फरगढ़ से अर्ज कर रहा हूँ। इस्लामी ज़िंदगी सिलसिला माशाल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला है। बेशुमार इल्म दीन हासिल करने को मिलता है। आज का मौजू आज ही इख्तियार करना और तकब्बुर से बचना माशाल्लाह बहुत अच्छा मौजू है। इसमें मेरा सवाल है, एक हदीस मुबारका मैसेज में मिली थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज ही इख्तियार करने से जिसकी इज्जत घट जाए वो बरोज़े क़यामत मुझसे ले ले। इसकी कुछ तस्दीक भी फरमा दीजिए और जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जब लें तो कोशिश करें कि पूरा बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, जल्दी में जो है ना वो चबा नहीं जाना चाहिए, बल्कि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कहना चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, अगर मिलता है तो बता देते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शमूल रजा अत्तारी, कादिर बराव, मदीना तुलरिया, मुल्तान। आज का मौजू है आजी इख्तियार करना और तकब्बर से बचना। मेरी अर्ज ये है कि हमें ऐसा नुस्खा बताया जाए कि तकब्बर से जान छूट जाए। किसी अंदाज से भी तकब्बर आ ही जाता है, लिबास के हवाले से, माल के हवाले से, इल्म के हवाले से। कोई ऐसा नुस्खा हो कि तकब्बर से जान छूट जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह इसके मदनी फूल भी अर्ज करते हैं। एक और कॉल सुना दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमान तारीफ खानेवाल शेर से बात करो। मल जगत इस्लाम इस्लामी जिंदगी बहुत ही अच्छा है। आज का मौजू आजिज़ी इख्तियार करना बहुत ही अच्छा है। दिल में आजिज़ी किस तरह पैदा हो सकती है। दिल से तकब्बुर निकल जाए और दिल हमारा आजिज़ी का पैकर बन जाए, इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिएगा। नात खान इस्लामी भाई की बारगाह में अर्ज़, मुझे नाज शरीफ सुना दीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हदीस मुबारका के बारे में इंशाअल्लाह इस्लाम भाई जो है वो इरशाद फरमाएंगे। दो सवालात एक दूसरे से मिलते जुलते जो किए गए कि दिल में आजिज़ी को कैसे पैदा किया जाए, कैसे मैं अपने दिल के अंदर आजिज़ी को इख्तियार कर सकता हूँ, इसके क्या तरीक़ेकार हो। कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिल के अंदर तकब्बुर जो है वो आ ही जाता है, कुछ इस तरह का ख्याल पैदा हो ही जाता है, तो क्या करें। एक तो इसमें मुताला करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस बारे में जो इरशाद फरमाया, मुख्तलिफ किस्म की आयात करीमा हैं। अकड़ कर चलने से जहाँ पर मना किया गया, इसी तरह और जो इस तरह की आयात करीमा हैं। दूसरा, अहादीस मुबारका जो चंद हमने आपको पेश की हैं, इसके अलावा जो अहादीस मुबारका हैं उनका मुताला किया जाए और फिर जो बुजुर्गान दीन ने इस बारे में कलाम फरमाया है उसको पढ़ा जाए। तो पहली चीज़ है इल्म हासिल करें, तकब्बुर की मजम्मत को पढ़ें और आजिज़ी के फ़ज़ाइल को पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तकब्बुर से बचने में मदद मिलेगी और आजिज़ी को इख्तियार करने का जज्बा मिलेगा। और फिर एक बड़ा ही प्यारा मदनी नुस्खा है और इसको मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ उलमाए किराम ने तहरीर फरमाया है, बयान फरमाया है। और जो आप यूँ समझिए कि अगर हम अपने पल्लू से बांध लेंगे इसको तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। वो क्या है? वो ये है कि इंसान को अपनी इंतहा और इब्तिदा दोनों को पेश नज़र रखना चाहिए कि मैं हूँ क्या, मेरी हकीकत क्या है और मेरी इंतहा, मेरा मुस्तकबिल क्या है। इस बारे में बुजुर्गों ने बड़े प्यारे जुमले इरशाद फरमाए हैं, बड़ा प्यारा कलाम फरमाया है कि इंसान अपनी इब्तिदा पर गौर करे कि वो कुछ भी ना था। आई वॉज नथिंग बिफोर, मैं कुछ भी नहीं था, मेरा जिक्र भी नहीं था, मेरा तज़किरा भी नहीं था,
میں پیدا ہوا، اور کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ ایک ناپاک بوند سے پیدا کیا گیا۔ اب میں تکبر کروں، میں اپنے آپ کو کچھ سمجھوں، دوسروں کو حقیر جانوں، یہ زیب نہیں دیتا۔ اور انتہا کیا ہے؟ انسان کی انتہا کیا ہے؟ ایک سڑا ہوا مردہ ہے، مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، جب مردہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت پر انسان غور کرے کہ میری انتہا یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہی آل اولاد دوست احباب کچھ دیر کے لیے بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور اگر مردے کو یوں چھوڑ دیا جائے تو چند گھنٹوں کے اندر اس کی صورت بگڑ کے رہ جائے۔ زمین کے اندر جانے کے بعد مردے کا کیا حال ہوتا ہے، ہمارے جسم کا کیا حال ہوتا ہے، جن چیزوں پر ہم اتراتے ہیں، جن چیزوں پر ہم تکبر کرتے ہیں یا تکبر کرنے والے جو اسباب ہیں، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ انتہا میری ایک مردہ ہے اور ابتدا میری کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، مجھے بنایا، تو اپنی ابتدا پر اور انتہا پر غور کرے۔ اور پھر تیسری چیز ہے کہ اپنی کمزوری پر غور کرے۔ جی ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر کسی کو اپنی صحت کی وجہ سے دل میں تکبر آتا ہے کہ میں بڑا تنومند ہوں، میری بڑی جان ہے، میرا بڑا جسم ہے، تو غور کرے کہ جب بیمار ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ اسی طرح آج بڑی دولت ہے، بڑا میں مالدار ہوں، تو دیکھے کہ بڑے بڑے دولت مند کس طرح لمحوں کے اندر غریب ہو جاتے ہیں، بالکل کنگلے ہو جاتے ہیں، کنگال ہو جاتے ہیں۔ ان مثالوں پر غور کرے۔ اگر علم کی وجہ سے دل میں تکبر آتا ہے تو ان لوگوں کا تذکرہ یاد کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہوئے اور انجام ان کا برا ہو گیا۔ اسی طرح کوئی صاحب منصب ہے، کسی کو منصب کی وجہ سے تکبر دل میں پیدا ہوتا ہے، تو ان لوگوں پر غور کرے کہ جو کبھی صاحب منصب تھے، عہدے دار تھے، لیکن بالآخر ایک دن آیا کہ ان کو اپنے عہدوں کو چھوڑنا پڑا۔ تو جس چیز کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اس چیز کے انجام کو اگر بندہ اپنے پیش نظر رکھے تو یہ اس کے خاص تکبر کا علاج ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر آتا ہی اس وقت ہے جب بندہ جو ہے وہ بے رہروی کا شکار ہوتا ہے اور وہ کسی بھی اعتبار سے دینی ماحول سے دور ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے کہ جن کا کام ہی یہی ہے، شیخیاں بھگارنا، اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ جب بندہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ دو باتیں کر رہا ہے تو دو باتیں مجھے بھی کرنی چاہیے، وہ یہ بات کر رہا ہے تو میں بھی تو یہ کام کرتا ہوں، تو اس طرح کی چیزیں جب دل کے اندر آتی ہیں تو تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر بندہ اچھے ماحول سے جب دور ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اچھے ماحول سے وابستہ ہوں گے، عاجزی اختیار کرنے والے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا کہ جو عاجزی کا خوگر ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے دل میں بھی ضرور عاجزی پیدا ہوگی۔ حضور روایت کے بارے میں بھی کچھ آپ کی کچھ معلومات؟ سب سے پہلے تو وہ وہی جو تکبر کے بارے میں سیدی اعلیٰ مفتاح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ تکبر کا علم سیکھنا فرض ہے، اور پھر بزرگان دین نے اس سے بچنے کے جو ہے نا وہ طریقے لکھے ہیں۔ پہلے تو اسباب لکھے ہیں کس وجہ سے تکبر ہو سکتا ہے، 8 اسباب گنوائے گئے ہیں کہ بندے کو اپنے علم، عبادت، مال و دولت، حسب و نسب، عہدہ و منصب، کامیابیوں، حسن و جمال یا طاقت و قوت، ان میں سے کسی اسباب کی وجہ سے جو ہے نا وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے انسان۔ اب یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور جس نے نعمت دی ہے وہ اپنی تدبیر کے ساتھ اور اپنے جو ہے وہ تقدیر کے ساتھ ان چیزوں کو واپس لینے پر بلا شبہ قادر ہے۔ جب یہ چیزیں دی ہوئی اس کی ہیں تو اس پر ہمیں تکبر کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر بزرگان دین نے دوسروں سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کم تر سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بیان فرمایا کہ جب یہ کسی بڑے کو دیکھتے، بزرگ کو دیکھتے، کہتے یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے تو اس کی عبادات مجھ سے زیادہ ہے، اس لیے یہ مجھ سے اچھا ہے، اور جب کسی چھوٹے کو دیکھتے تو یہ ذہن میں رکھتے کہ اس کی عمر کم ہے اور اس کے گناہ مجھ سے کم ہے، اس لیے یہ مجھ سے افضل ہے۔ مدنی سوچ ہے جی، یعنی یوں بزرگان دین یہ اس طرح سوچ بنا کر اپنی چلا کرتے تھے۔ تو اب جتنی بھی چیزیں ہیں جو اسباب ہیں تکبر کے، اگر آپ کا منصب ہے، آپ کو اس وجہ سے تکبر ہو سکتا ہے، تو آپ منصب جو ہے
اس کے تکبر سے بچنے کا طریقہ جو دعوت اسلامی کتاب تکبر نامی چھاپی ہوئی اس میں پڑھیں تو وہاں واقعات بیان کیے گئے ہیں اور پھر وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر اس وجہ سے تکبر کرے گا تو عذاب کیا ہے. علم کی وجہ سے اگر تکبر آتا ہے تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ علم کی وجہ سے جو تکبر کرتا ہے اس کے عذاب کیا ہوں گے. تو یوں ان چیزوں کا جب مطالعہ کرے گا اور اپنے آپ کو کوشش کرے گا ہمبل رکھنے کی تو انشاءاللہ عز و جل اس پر جو ہے وہ پورا اترے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسلم بھائی. جی alhamdulillah, I see you said some beautiful points and for viewers of Malin channel we have to main point I picked up that understand our reality. If we understand our reality, where we come from, what we are doing on the earth and where we are going to, these are some questions that we have to ask ourselves. Inshallah tabarak wa ta'ala we'll understand our reality no matter where we come from, no matter what creed we are, no matter what race we are. As long as we are in the deen, we are in the religion of Islam, Allah tabarak wa ta'ala has created us as all equal. As once is mentioned that a beloved Rasul alayhi salatu wasalam, once he saw a wealthy Muslim, he was standing next to a very poor person and he was pulling his clothes together, gathering his garments together so that he would create a gap between him and the poor person. So beloved Rasul alayhi salatu wasalam addressed him and said, "Oh man, do you fear this person? Do you fear that poverty will cling on to you? This is why you are gathering your clothes together?" So he basically kept his head down in shame in the court of the beloved Rasul alayhi salatu wasalam. This teaches us a lesson that beloved Rasul alayhi salatu wasalam loved that people should show muhabbat with each other, should show love with each other. And as you spoke about pride is the destruction for all our ibadats. Like when you're saying the person praises you and then you mashallah you spoke well or you recited well or you read the naat well or you did this well or you did that well or you gave charity or you did, and you felt something within yourself that shows you that yes, I did it. Oh, yes, I did it. It's me that has done it. So actually know that this is definitely the opposite of humbleness, and this will lead us to the fire of Jahannam. Whenever we feel this type of feelings that I've done it and I have done it and I've done it, then definitely humbleness is not there and pride is there. So viewers of Malin channel, we need to separate these two, pride and humbleness, and we need to work towards pride because this is what Allah and His beloved Rasul alayhi sallam loves from us, and that is humbleness and only humbleness and only humbleness. Subhanallah, Subhanallah. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ीद कुछ रिवायात हैं, कुछ मदनी फूल हैं, आजिज़ी किस तरह से पैदा की जाए और इसकी क्या अलामात हो सकती है, इसी तरह तकब्बुर की क्या अलामात हैं. जब तक हमें अलामात मालूम नहीं होंगी तो उस चीज़ तक पहुंचना दुश्वार होगा. इस पर भी बात करेंगे. पहले कुछ जो है वो कलाम को शामिल कर लेते हैं. हमारी कुछ नाज़रीन ने फरमाइश की है, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी फरमाइश को के पूरा करने के बाद फिर इंशाअल्लाह मज़ीद मदनी फूल भी हासिल करेंगे. जी सल्लु अलल हबीब. ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, दाखल में ज़बा तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए, दाखल में ज़बा तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी, खलीलो रज़ी रसूलो नबी, अतीको वसी गनियो अली, सना की ज़बा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना
زمان تمہارے لیے یا مصطفیٰ خدا را یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا دل سے غرور نکلے بغیر حضور نکلے دل سے غرور نکلے بغیر حضور نکلے یا رب بنا دے مجھ کو یا رب بنا دے مجھ کو پے کر تو عاجزی کا یا رب بنا دے مجھ کو پے کر تو عاجزی کا کر لوں نظارہ آ کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا سبحان اللہ سبحان اللہ آمین۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا ہی نیک پارسا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ ایک بار دھوپ میں کسی مقام پر بیٹھا ہوا تھا کہ بادل آیا اور اس پر سایہ کنا ہو گیا تاکہ وہ گرمی سے دھوپ سے بچ سکے۔ نیک آدمی تھا، مشہور تھا، بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں بنی اسرائیل کا ایک اور شخص جو ہے بڑا ہی گناہ گار، عصیاں شیار، جس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جب اس نیک آدمی کو دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے اور بادل اس پر سایہ کنا ہے، تو اس نے دل میں سوچا کہ میں تو گناہ گار ہوں، یہ نیک آدمی ہے، چلو جا کر اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ گناہ گار شخص جا کر اس نیک شخص کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اچھی نیت کے ساتھ آیا تھا۔ اب یہ جو نیک آدمی تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، بڑا علم تھا اس کے پاس، بڑی ریاضت کیا کرتا تھا۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ یہ اتنا گناہ گار، رات دن جو ہے وہ گناہوں میں مصروف رہنے والا ایک عام سا آدمی ہے، معمولی سا شخص ہے، یہ اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ تو اس نے اس شخص کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بری نیت اس کے دل میں آئی، تکبر اس کے دل میں آیا، اس نے عاجزی اختیار کی کہ میں گناہ گار ہوں، یہ نیک آدمی ہے، میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اور نیک آدمی کے دل میں تکبر پیدا ہوا، عاجزی کو اس نے چھوڑ دیا۔ جب وہ شخص وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ان دونوں لوگوں سے کہہ دو، نیک اور بد دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اعمال کی دوبارہ سے ابتدا فرمائیں۔ اس نیک شخص کو تکبر کی وجہ سے اور اپنے بھائی کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیا گیا۔ اور وہ جو گناہ گار آدمی تھا، جس نے دل میں عاجزی پیدا کی تھی، اپنے آپ کو کمتر سمجھا تھا، اپنے گناہوں کو اس نے پیش نظر رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، غور کیجئے آج ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ کسی غریب شخص کے ساتھ ہمارا اگر تعلق ہوتا ہے، اس کی طرف سے کوئی دعوت آ جاتی ہے یا کوئی غریب آدمی آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر میں صاحب علم ہوں اور ایک جاہل شخص میرے پاس آ جاتا ہے وقت گزارنے کے لیے، میرے ساتھ بیٹھتا ہے یا مجھ سے بات چیت کرتا ہے، تو میرا انداز اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں صاحب منصب ہوں، عہدیدار ہوں، میں وزیر ہوں، میں کچھ بھی ہوں،
کوئی بھی ایک منصب ہے میرے پاس، عہدہ ہے، آئی ہیو اینی اسٹیٹس، تو ایک عام اور معمولی سا ایک فرد جو ہے معاشرے کا، اگر وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، مجھ سے وقت مانگتا ہے، میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے، میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس وقت میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں نیکیاں کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، سارے کام میں کرتا ہوں، اور ایک ایسا شخص ہے جو بظاہر بڑا فاسق ہے، بڑا فاجر ہے، لیکن اس کو میں اپنے سے حقیر سمجھتا ہوں یا نہیں، یہ ساری کیفیات پر ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اپنے لیے ہمیں غور کرنا ہے۔ دیکھیے اس کا عمل اس کے ساتھ، اگر کوئی شخص صاحب منصب نہیں، اگر کوئی شخص گناہگار ہے، اگر اس کا انداز اچھا نہیں، وہ غریب ہے، اس کا کوئی بھی معاملہ ہے، تو دیکھیے جو گناہ ہے اس کا تعلق تو اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے ہمیں پتہ نہیں۔ مجھے ہمیشہ یہی سمجھنا ہے، میرا ذہن یہی ہونا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں۔ کسی کے گناہ کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھنا اور اس کو اپنے آپ سے کم تر سمجھنا، یہ بعض اوقات بڑا ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اصل میں یہ جو یعنی تکبر کی علامتیں ہیں، بات پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ میں یوں تکبر کر رہا ہوں یا میرے اندر یہ علامت پائی جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تکبر میں مبتلا نہیں ہوں، ہم بلکہ بعض اوقات وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو عاجزی کر رہا ہوں یا میں تکبر نہیں کر رہا، لیکن حقیقت میں مبتلا ہوتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ ہم ایک اسلامی نے کال پہ پوچھا بھی کہ ہم کیا کیسے پتہ چلے کہ تکبر، تو ہم اس کی جو نشانیاں ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں یہاں پر، اس سے پتہ چلے گا کہ کہیں ہم بھی ایسے تو نہیں، ہم پھر اپنا محاسبہ خود ہی کر لیں گے کہ اگر میرے اندر یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں تو یقیناً کچھ گڑبڑ ہے۔ ان میں سب سے پہلی جو ہے کہ وہ یہ پسند کرنا کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چاہتا ہے بندہ کہ میرا کچھ مرتبہ ہے تو لوگ میری جو ہے میرے لیے کھڑے ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں، اگر میں کہیں جا رہا ہوں تو لوگ میرے پیچھے آئیں، میں اکیلا نہ جاؤں۔ اسی طرح ایک اور علامت یہ ہے کہ جب کسی کے پاس ملاقات کرنے جائے تو یہ کوشش ہو کہ وہ مجھے ملنے آئے، خود ملاقات کر جانا اس کو ذلت سمجھے اور یہ سمجھے کہ جو ہے نا وہ جو ہے یہ میرے پاس آئے میں کیوں جاؤں۔ اور ایک یہ علامت ہے کہ جب کوئی کم مرتبے کا شخص وہ اس کے برابر میں آ کے بیٹھ جائے تو اس کو ناگوار گزرے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ میرے ساتھ آ کر کہاں بیٹھ گیا۔ اسی طرح ایک اور علامت مریضوں کو، معذوروں کو، غریبوں کو حقیر جانتے ہوئے ان کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کرنا۔ کہیں ہے جگہ، اب وہاں کوئی غریب بیٹھا ہوا ہے تو یہ وہاں جا کے نہیں بیٹھے گا کہ فاصلہ رکھے گا کہ میں اس کے ساتھ نہ بیٹھ جاؤں۔ پھر اسی طرح ایک جو تکبر کی علامت کہ کسی کو حقیر جانتے ہوئے سلام میں پہل نہ کرنا، انتظار کرنا کہ وہ پہلے سلام جی، بلکہ دوسرے سے توقع رکھنا کہ یہ مجھے سلام کرے۔ اسی طرح جب کوئی بزرگ آئے، اس کی معظم دینی ہے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہونا، اگرچہ وہ بڑا ہے اس کی تعظیم جو ہے نا کرنی چاہیے، تو اب یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہونا۔ اسی طرح اپنا قصور ہوتے ہوئے بھی غلطی تسلیم نہ کرنا اور معافی مانگنے کے لیے تیار نہ ہونا۔ اسی طرح کسی کا مشورہ قبول کرتے ہوئے ذلت محسوس کرنا اور یہ سمجھنا کہ یار میں اس کا مشورہ قبول کر لوں گا تو یہ میرے لیے جو ہے نا وہ یہ کیسے پاسبل ہے، عقل کل اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے تو یوں نہ کرنا۔ اسی طرح اگر کوئی جو ہے وہ مشورہ دے، نصیحت دے تو جو ہے وہ قبول نہ کرتے ہوئے اس پہ غصہ بھی کرنا، تو یہ مجھے کیوں بات کہی، جی مجھے یہ بات آپ نے کیوں کہی، میں اپنا جو ہے نا وہ بھلا سمجھتا ہوں۔ اسی طرح جب کسی سے گفتگو ہو یا بحث ہو تو غالب آنے کی کوشش کرنا، ہر ایک سے بحث کر کے اس سے غالب آنے کی کوشش کرنا اور دوسرے کی درست بات کو غلط اور اپنی غلط بات کو درست منوانا کرنے کی کوشش۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تکبر کی علامت ہے اور عاجزی کے انگیسٹ ہیں، یعنی تکبر کی عاجزی کی ضد جو ہے وہ تکبر ہے، ٹھیک ہے، یعنی تواضع عاجزی اس کی ضد تکبر۔
اب اگر ہمارے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عاجزی نہیں ہے. جو ایک مسلمان کا سرمایہ ہے، جو آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کامیاب وہی ہے جو عاجزی والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا مرتبہ اس کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے نا وہ مرتبے بلند کرے گا، اس کو رفعت دے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اگینسٹ ہیں. اگر ہمارے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے. ہر کوئی اپنے بارے میں غور کرے، اور بڑی پیاری ہی یہ علامات جو ہم نے سنی ہیں، اس کے ساتھ ملتی جلتی اور بھی چیزوں کو انشاءاللہ اسلم بھائی سے ہم اس کو انگلش میں بھی سنیں گے. یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ مدنی قافلوں میں جب ہم سفر اختیار کرتے ہیں نا، یا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، یقین کریں جو وابستہ ہیں، یہ جنہوں تھوڑا بہت یہ ماحول دیکھا ہوا ہے ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو میں دیکھنے کی دعوت پیش کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، مدنی ماحول سے جب وابستہ ہوتے ہیں تو یہ جتنی بھی علامات بیان کی گئی ہیں ان سے بچنے کا بڑا ہی پیارا عملی نمونہ ہمیں نظر آتا ہے. قافلے میں سفر کر رہے ہیں، اب قافلے میں جو ملینئر بھی ہے، بلینئر بھی ہے، اور ایک غریب آدمی بھی ہے، ایک ہی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، غریب فقیر کا کوئی فرق نہیں ہے. علماء بھی مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں. اسی طرح جی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے ہمارا ایک فرض بنتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ایک ساتھ ہی ہیں. آرام کرنا ہے تو غریب امیر کا فرق نہیں ہے، اسٹیٹس کا فرق نہیں ہے. بھئی یہ عہدے دار ہے تو یہ قافلے میں آیا ہے تو چلو یہ اس کونے میں سوئے گا، اور جو سارے غیر عہدے دار ہیں وہ سب اس کونے میں سوئیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کھانا کھانا ہے تو سب نے ایک ہی کھانا کھانا ہے، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. علاقۂ دورے کے لیے جانا ہے تو یہ نہیں کہ یہ علاقۂ دورہ غریبوں کا یہ امیروں کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. سب نے ایک ساتھ ہی جانا ہے، سب نے ایک ساتھ وقت گزارنا ہے. یہ ایک عملی طور پر ہماری گویا کہ پریکٹس ہے. عام زندگی میں ہر ایک کا ایک اپنا مقام مرتبہ ہے، جو بھی کرتا ہے اپنے مقام پر رہ کر کرتا ہے. لیکن جب قافلے میں سفر اسی طرح اجتماع کے اندر آپ آتے ہیں، کوئی غریب امیر کا فرق نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کا فرق، سب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سب علم دین سیکھ رہے ہیں. تو جب عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں پریکٹیکلی کرنے کا موقع ملتا ہے. اور کتنا خوبصورت یہ ایک مدنی ماحول ہے، ہمیں میسیج دیتا ہے کہ ہم سب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں، ادنا امتی ہیں. مجھے اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھنا، مجھے اپنے لیے عاجزی ہی اختیار کرنی ہے. البتہ جو صاحب منصب ہیں، جو معظم دینی ہیں، ان کا ادب کرنا ہمارا فرض ہے. لیکن میں اپنے بارے میں یہ غور کروں کہ میرے دل کے اندر تو کہیں اس چیز کی خواہش نہیں کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، یا جو علامات یہاں پر بیان ہوئیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تکبر کی علامات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم غور کرنے والے بنیں کہ ان میں سے کہیں کسی علامت میں میں تو مبتلا نہیں. اسلم بھائی، دیز آر ویری امپورٹنٹ سائنس how a person can feel that there is something wrong in his heart. So please summarize all the signs which are mentioned here. Actually, summarizing is a little bit difficult for me, but I'll try to, I've got few points in my mind, with the translation is a little bit difficult. I was going to give you one example about King Mahmud and Ayaz, his servant. And the narration goes that when Ayaz came to Mahmud, King Mahmud, he was a very poor person. He had nothing. He came in just as a khadim for King Mahmud, and continued. And because of the humbleness and the piety and the sincerity of Ayaz, eventually reached such a high status in the court of the king, King Mahmud, that eventually he became a minister. So what happened, in a short while he became minister. All the other ministers and all the other courtiers, they used to wonder that he just came a little while ago and all of a sudden reached such a high status. So a lot of jealousy boiled up amongst all the workers. And they thought of a plan. They said, no, now it's about time we have to cut the status of Ayaz. Now he's getting too much of status in the court of the king. So they went up to the king and they gave a message to King Mahmud. Although Mahmud knows that Ayaz is his most pious and most humble and most sincere person in his entire kingdom. So they went to him and told him that, we're thinking that Ayaz is stealing. We're thinking that Ayaz is stealing because certain time of the day, he leaves the kingdom and he goes to a certain room and he stays there for a couple of hours and he comes back. We are thinking that maybe he's stealing something from the kingdom and is going and putting into the room. So King Mahmud thought, okay, let us go and check.
to satisfy everything, to keep everything clear. So they went one day with his guards, and he went to the room of Ayaz. When he reached the room of Ayaz, the room was locked. He knocked. Ayaz was inside the room. Ayaz asked, who's there? He said, it's King Mahmud, open the door. He said, Ya Sayyidi, please wait. And he was shuffling something, doing something in the room, making a quick noise as though he was trying to hide something. By that time, the door was broken, and the guards were standing there, and King Mahmud says, oh Ayaz, I have heard something. I have heard something which is not making me happy, that you are doing something which is against the law and is doing something that is displeasing to me. Is something you hiding here, O Ayaz? He says, no, my master, I'm not hiding anything. He says, what have you got under the bed? What have you got under your bed? And there was a casket, a steel casket. So he moved Ayaz out. He said, open this casket. Ayaz said, please, oh my master, do not open the casket. Please, my master, do not open the casket. They broke the lock and they opened the casket. When they opened the casket, Allahu Akbar, viewers of Madani channel, Allahu Akbar, there was an old pair of clothes and an old pair of shoes in the casket. So he asked Ayaz, what is this? Ayaz says that, oh my master, when I came to you on the first day, I came with this pair of clothes and this pair of shoes, this old pair of clothes and this old pair of shoe. I come to the court of Allah, I come and see this on a daily basis, and I make dua in the court of Allah that, oh Allah Tabarak Ta'ala, you have given me so much of status in this dunya. Oh Allah Tabarak Ta'ala, oh Allah, I make myself ajizi, I make myself humble in your court, and I make shukr to my Rabb Allah Tabarak Ta'ala. Every time I look at these clothes, and every time I look at these shoes, and I make shukr to my Rabb Allah Tabarak Ta'ala, and I become more humble in the court of Allah. So this is a very, very beautiful example. This is the remembrance of the start. He's remembering the beginning. I mean, everybody never looks at the beginning. We climbed up today, we became businessmen, we became rich. People don't think about the days that they went through difficulties. If the moment you look at your poor background, your difficult background, your hard times, inshallah tabarak, the more you become more ajizi, the more you become more humble, and this will bring you more towards piety, and this will eradicate pride, inshallah tabarak. माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मिसाल है कि उस शख्स ने एक दुनियावी जो बादशाह थे, माशाल्लाह नेक बादशाह थे, उनकी तरफ से जो इनाम मिला उसको याद रखा और अपनी हकीकत को याद रखा, और जो तमाम जहानों का मालिक है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा रब है, जो हमें सब कुछ अता फरमाने वाला है, उसकी बारगाह में हम क्यों ना आजी इख्तियार करें, उसकी नेमतों को हम क्यों ना याद करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। दुआ भी करते हैं। निगरानी शूरा का कोई वीडियो पैगाम तशरीफ लाया है, आइए सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ए आशिकान रसूल, एक बार फिर गुस्ताखान रसूल ने हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों को जारी करके आशिकान रसूल के जज्बात को मजरू किया। गुस्ताखान रसूल के इन नापाक इक़दामात पर अमीर अहले सुन्नत आज रात मदनी मुज़ाकरे में अपने मदनी जज्बात का इजहार फरमाएंगे। आज रात 17 जनवरी ईशा की नमाज के बाद कमोबेश 8:15 बजे मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला मदनी चैनल पर बराह रात नशर किया जाएगा। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में ईशा की जमाअत 7:45 बजे है। आप फैज़ान मदीना में खुद करम फरमाइए और मदनी मुज़ाकरे में शिरकत भी कीजिए। मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज रात जो मदनी मुज़ाकरे का खुसूसी जो मौजू है उस पर इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल भी सुनेंगे। तो तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन ये नियत करें कि आज बिलखुसूस हम ख़ुद भी मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे। जो यहाँ पर बाबुल मदीना में इस्लाम भाई मौजूद हैं वो फैज़ान मदीना में हाजिर हो जाएं, और जहाँ जहाँ जो सहूलत हो आपको ज़रूर
مدنی چینل کے سامنے موجود رہیے گا. ایک اپنی محبت کے اظہار کرنے کا، جذبات کے اظہار کرنے کا موقع ہے، اور عملی طور پر بھی ہمیں اس کا یوں اظہار کرنا چاہیے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جن سے ہمیں یقیناً محبت ہے، جن کے محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا، ان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی سنتوں پر عمل میری زندگی کے اندر کس قدر ہے، مجھے یہ غور کرنا ہے، آپ کو یہ غور کرنا ہے. اچھا، خود بھی یہ شرکت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی یہ دعوت پہنچانی ہے. ابھی اپنا موبائل فون اٹھائیے، جتنے کانٹیکٹس ہیں ایک میسیج تحریر کیجئے، تمام کانٹیکٹس پر جو ابھی آپ کو پیغام دیا گیا فوراً ایک میسیج آپ پھیلائیے. اسی طرح آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، ای میل کے آپ کے بے شمار جو ہے وہ رابطے ہوں گے. اسی طرح آپ کوئی بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ کا جہاں جہاں دنیا میں جس چیز سے جس طرح سے بھی رابطہ ہے، تو اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں شامل ہو جائیے. اور ابھی جو ہم نے پیغام سنا آج رات کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے، اسے دنیا بھر میں عام کیجیے. انشاءاللہ عز و جل ہماری محبت کا اظہار ہوگا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جن لوگوں نے دوبارہ گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے. اگر ان کے بس میں، ان کے حق میں ہدایت نہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے انتقام فرمائے. تو بہرحال آج کے مذاکرے کی بھی تیاری فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل ہم بھی شامل رہیں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے. جتنی زیادہ دعوت دیں گے انشاءاللہ ہمارا اتنا ہی حصہ اس میں شامل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. ایک مدنی گلدستہ بھی ہم روزانہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف بھی بڑھیں گے. اس سے پہلے کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی جو مبارک زندگیاں ہیں، ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے شان والے، اتنے علم والے، اتنی بڑی قدر و منزلت ہونے کے باوجود وہ بزرگ اور وہ حضرات جو تھے کس قدر عاجزی کے پیکر تھے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اور بہت عظیم محدث ہیں، یہ کہیں تشریف لے گئے، رملہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو پیغام بھیجا. یہ عظیم محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے. ان کو بولا کہ آپ آئیں اور ہمیں آ کر حدیث سنائیں. صحیح. اچھا، اب یہ تشریف لائے اور آ کر انہوں نے حدیث بیان کی، علم سکھایا. بعد میں کسی نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم سے پوچھا کہ آپ نے اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے عالم دین جو تھے ان کو یوں بلایا اور یوں جو ہے نا بلا کے یہ علم دین سیکھا اور جو ہے نا مجلس لگائی ہے. فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ان کی عاجزی دکھانا چاہتا تھا. اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر وہ تکبر نہیں ہے. اسی طرح اور بزرگان دین کے بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ وہ کس قدر عاجزی کے پیکر ہوا کرتے تھے. اتنے نیک ہونے کے باوجود امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے یہ کہے نا کہ تم میں جو سب سے برا ہے وہ باہر نکل آئے، تو کہ میں سب سے پہلے نکلنے والا ہوں گا. ہاں، وہ شخص جو مجھ میں طاقت میں زیادہ ہے تو وہ مجھ سے پہلے باہر جائے گا، ورنہ میں کسی کو پہلے جانے نہیں دوں گا، سب سے پہلے میں باہر جاؤں گا. اپنے بارے میں یہ گمان، اپنے بارے میں یہ ان کا وہ گمان رکھا ہوا تھا. اور جب یہ بات حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی گئی تو فرمایا کہ اسی وجہ سے تو ان کا نام یہ رکھا گیا، یعنی اسی وجہ سے تو وہ مالک ہیں. تو یوں ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جب سیرت کو پڑھتے ہیں، ان واقعات کو پڑھتے ہیں، ہمیں کہیں یہ نہیں نظر آتا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، بیہیویئر ان کا برا رہا ہو، کسی پر تکبر کیا ہو، کسی کو جھڑکا ہو. یعنی یہ جو صفات ہے نا جس میں یعنی وہ آتی ہے، ایک بیڈ لینگویج یوز کرنا ہوتی ہے، جس میں ایک کسی کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے، ایسا کہیں نظر نہیں آتا. بلکہ ہمیں ہمیشہ یہی نظر آتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی سے درس چلا کہ جو آپ کی خدمت میں 10 سال رہے، کبھی یہ نہ کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا. تو وہ جو درس ہے یہ آگے چلتا آ رہا ہے بزرگان دین کی زندگیوں میں. اور آج کے مسلمانوں کے لیے یہی درس ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو جو ہے نا امپلیمنٹ کریں کہ یہ ناراضیاں رکھنا یا دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، فخر کرنا، تکبر کرنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جاہلیت والی ہیں. اسلام نے آ کر اخوت دی ہے، بھائی چارہ دیا ہے.
اس میں تکبر نہیں ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا ہے۔ جب یہ کرنے والے ہم بن جائیں گے تو تبھی اچھے مسلمان بنیں گے۔ اور دیکھیے بزرگان دین، جب بھی بزرگان دین بنے نا کہ انہوں نے ان باتوں پر عمل کیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا، آپ کی سنتوں پر عمل کیا، انہوں نے رب عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرا السلام نام ورحمۃ محمد اللہ۔ ندیم ہے، میں ملتان شریف سے بول رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن بات یہ ہے کچھ لوگ آج یہ اختیار کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی بڑا آتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کی خوشامد کر رہا ہے، تو اس کے معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے عاجزی کا تعلق دل سے ہے، اور یہ اپنے بارے میں ہے، جتنی بھی گفتگو ہے کہ مجھے اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میں کس نیت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا کوئی شخص اگر کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، کھڑے ہونے والے کو یہ کہنا کہ یہ خوشامد کر رہا ہے اور بیٹھنے والے کو یہ کہنا کہ یہ متکبر ہے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ کسی دوسرے مسلمان کے لیے بدگمانی کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں، اور بدگمانی کرنا ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو اب یہ جتنی بھی گفتگو ہے یہ میرے بارے میں ہے کہ مجھے عاجزی اختیار کرنی ہے، مجھے یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کسی اور شخص کے بارے میں ہم ہرگز گمان نہیں کر سکتے کہ یہ تکبر کر رہا ہے، کیونکہ اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ کھڑا ہوا تو وہ خوشامد کے لیے کھڑا ہوا، یا وہ کھڑا نہیں ہوا تو تکبر کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا؟ تو یہ نہ ہمارا کام ہے، اور نہ ہی ہم ان چیزوں پر مطلع ہو سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کے دل کے خیالات پر جو ہے وہ حکم لگا سکتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ یاد رکھیے کہ مجھے اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ میں کتنی عاجزی اختیار کرتا ہوں، کتنا حقیقی عاجزی اختیار کرنے والا ہوں، یا میرے دل کے اندر کتنا تکبر ہے۔ دوسرے کے بارے میں ہرگز مجھے گمان نہیں بنانا کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس کا حال، اس کی نیت وہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، اور وہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ بڑی ہی اہم چیز ہے، اور بڑی پیاری بات انہوں نے توجہ دلائی کہ کسی دوسرے کے بارے میں ہم کسی بھی بات پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے یہ کام کیا تو اس وجہ سے کیا، نہیں کیا تو اس وجہ سے نہیں کیا۔ تو یہ سب گفتگو اپنے حق کے بارے میں، تو ایسا نہ کہنا چاہیے، نہ گمان کرنا چاہیے۔ اب اس نے تکبر کیا یا نہیں کیا، اس نے خوشامد کی یا نہیں کی، وہ خوشامد ناجائز کے درجے میں تھی یا نہیں تھی، اس پر اس کی شرعاً کچھ گرفت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ تو بات کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ سوچنے والا اور مسلمان کے بارے میں بلا وجہ شرعی بدگمانی کرنے والا، وہ بدگمانی کر کے خود گناہ گار ہو گیا۔ تو ہمیں اس بات سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا ہے۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ شہزاد پشاور سے بات کر رہا ہوں۔ تکبر کے حساب سے آپ کو پروگرام کرنا ہے، اس میں فخر ہے اور ایک تکبر ہے۔ فخر کرنا بھی تکبر کے اس زمرے میں آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے دو طرح کا، ایک تو فخر تکبر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بلکہ مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے، وہ ایک پورا ایک موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نعمت کا اظہار کرنا، شکر نعمت کرنا۔ تو اب یہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ اس کی نیت کیا ہے، کہ کسی بات پر اگر وہ کسی چیز کا اظہار کرتا ہے تو وہ فخر ہے ان معنوں پر کہ جو تکبر کے موافق ہے، یا وہ یوں اظہار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن بہرحال فخر بھی بعض اوقات تکبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور تکبر کو فخر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سلسلہ اسلامی زندگی بہت ہی اچھا جا رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا ہی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک مدنی چینل کو زندگی رات چگنی تک کی کامیابی، عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ حضور میں اپنے لیے دعا کروانا چاہتا تھا کہ میرے لیے دعا فرمائیے، میرے تمام رکے ہوئے جائز کام پورے ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور تمام مسلمانوں کی جو بھی نیک اور جائز مرادیں ہیں ان کو پورا فرمائے۔ نیکسٹ۔ خوشاب سے بات کر رہا ہوں، مجھے اسلامی بھائی نعت سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینے کو جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
انشاءاللہ عز و جل اگر وقت میسر ہوا تو انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ وقت جو ہے وہ غالباً اختتام کے بالکل قریب ہے۔ آج کا مدنی گلدستہ بھی وہ رہ گیا، گفتگو کے دوران شامل کرتے ہیں ہم ہر سلسلے کے اندر۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ امیر اہل سنت کے کسی نہ کسی مدنی گلدستے کو شامل کیا جائے، بعض اوقات نگرانی شورا کے مدنی گلدستوں کو شامل کرتے ہیں، تو ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کے قریب ہے، تو آپ کو مدنی گلدستہ دکھائیں گے اور اسی دوران ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور مدنی گلدستے کے بعد الحمدللہ دیگر سلسلے ضرور موجود رہیں گے۔ آپ مدنی چینل کے ساتھ موجود رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ حضور آخر میں 1-2 منٹ میں اگر کچھ مزید آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ جو بات انہوں نے سوال کیا نا فخر اور تکبر والی، اس کو جو کس طرح بولی جاتی ہے تحدیث نعمت، اس کو یہ ہے کہ کسی عبادت کی تکمیل یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو رب تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے، اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی مجھے یہ نعمت ملی ہے، اس نعمت کا تذکرہ اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو بیان کرنا، یہ تحدیث نعمت ہوتا ہے۔ اس میں نیت کیا ہوتی ہے؟ رب تعالیٰ کی نعمت کا اظہار، یہ اور چیز ہے، یہ فخر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی بڑائی بیان کرنا اور اپنے فضائل بیان کرنا یا اپنے آپ کو بڑھا جاننا، یہ اور چیز ہے، تو یہ بالکل الگ ہے، نیت ہی اس کی الگ ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کیا جائے، اپنا اس میں کمال نہیں دکھایا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا چرچا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی علماء فرماتے ہیں اس سے بھی بچا ہی جائے، اس سے بھی بچا ہی جائے، بڑا قریب ہے کہ غلطی میں پڑنے بندہ کا بڑا غلطی میں امکان پڑ جائے، تو یوں اپنے فضائل اپنے جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں بیان کرنے سے بچے ہی، تو اس میں بہتری ہے، عافیت ہے، بہتری ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی عاجزی کا خوگر بنائے، حقیقی عاجزی کا خوگر بنائے، ورنہ بعض اوقات جھوٹی عاجزی بھی اختیار کی جاتی ہے۔ جی ہاں، زبان سے تو اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نکما، میں گناہگار، میں عاجز، میں فلاں، لیکن دل میں اپنے آپ کو بڑا نیک، پارسا، بہترین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو بھائی یہ الفاظ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دوہری غلطی کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، ایک تو دل میں عاجزی نہیں ہے، تکبر ہے وہ اپنی جگہ پر، پھر جھوٹا اظہار بھی آپ کر رہے ہیں، جھوٹی عاجزی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ جو جھوٹ آپ بول رہے ہیں اس کا الگ آپ کو گناہ اور گرفت ہو سکتی ہے۔ تو عاجزی ہو، حقیقی عاجزی، اور یہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، کہ کیا آج آپ نے جھوٹی عاجزی کے الفاظ تو استعمال نہیں کیے، اس سے بچنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ زبان سے آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیا دل بھی اس کے ساتھ ہے، اس کی گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ بھی مجھے غور کرنا ہے۔ بعض لوگ بڑا اظہار کرتے ہیں کہ میں ایسا، تو جناب آپ کا خادم، جناب آپ کا خادم، ابھی خادم کہہ رہے تھے، 1 منٹ کے بعد اسی خادم صاحب نے کوئی کام کہہ دیا آپ کو تو آپ بفر گئے، اور ابھی آپ جو ہے جس کو آپ اپنا آقا اور اپنے آپ کو اس کا خادم آپ کہہ رہے تھے، 2 منٹ کے بعد اس کے آپ کلاس لے رہے ہوتے ہیں سب کے سامنے۔ تو بھائی یا تو پہلے آپ خادم نہیں تھے یا اب آپ جو وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک اختلاف ہے نا، یہ درست نہیں ہے، اور بڑی پیاری مثال ہے، میرے سنت نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، بارہا آپ مذاکرے میں بھی بیان فرماتے ہیں، آپ کی تحریروں میں بھی ہے، کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، مجھ جیسا سیاہکار کوئی نہیں ہے، وہ اپنا امتحان یوں لے کہ اگر کوئی شخص اس کو کہہ دے، بلاتے وقت کہہ دے، نام نہ لے، کہہ دے ابے او گناہ گار ذرا ادھر آؤ، او سیاہکار ذرا میری بات سننا، تو اگر کوئی مجھے کہہ دے گناہ گار، سیاہکار، جو بھی لفظ میں استعمال کرتا ہوں اپنے لیے، وہ کوئی اور کہہ دے، اب میں دل میں غور کروں کہ واقعی میں لبیک کہہ کے حاضر ہو جاتا ہوں کہ ہاں میں واقعی ایسا ہوں، یا پھر میں اس کے ساتھ نسلیں کھنگال ڈالتا ہوں۔ سو دس از دا ایگزام، یو کین ایگزامن یور سیلف، آئی کین ایگزامن مائی سیلف، کہ میں جو اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں دل میں میری اس کے ساتھ جو ہے موافقت ہے یا نہیں۔ اسی طرح اور بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، بہت کچھ ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، اپنے اعضاء سے بھی اظہار کرتے ہیں، تو اگر تو وہ عاجزی حقیقی عاجزی ہوگی تو دل بھی اس کی موافقت کرے گا، اور اگر وہ حقیقی عاجزی نہیں تو اس کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ بڑے گردن جھکا کر یوں شرمسار سے بڑے یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب بات کریں تو لگتا ہے کہ بھائی غلطی ہو گئی، آئندہ اس سے بات نہیں کرنی، ایسا بھپر کر سامنے آتے ہیں۔ ظاہری آپ تو ایسا رہتے ہیں کہ جیسے اس سے زیادہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے، اور جب واسطہ پڑتا ہے، کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے، تو جب اس کی زبان کھلتی ہے تو پھر جو ہے وہ سب جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اپنے بارے میں ساری گفتگو اپنے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے. کسی کے انداز پر یا کوئی عاجزی کے الفاظ اختیار کرتا ہے تو پھر میں عرض کروں گا کہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو کیسا جھوٹا آدمی ہے, زبان سے تو یہ کہہ رہا ہے لیکن دل میں بڑا متکبر ہے. ہم یہاں پر بھی اس کے دل پر حکم نہیں لگا سکتے. مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے, سب سے پہلے اپنی اوپر غور کرنا ہے, پھر جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. لیکن اس اصلاح میں بھی یہ چیز شامل نہیں ہے کہ کسی کے دل پر ہم حکم لگانے چلیں. اس سے سوال کریں, اس کو چیک کرنے کے لیے اس کو کہیں گے او گناہگار, ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں کر سکتے. ظاہر ہے تو دل آزاری ہے. اگر کوئی خشوع نفاق کا کوئی خشوع نفاق کا مریض ہے بھی تو یہ دل کی بیماری ہے. جی بالکل, اس کو اپنے آپ اس کے دل میں اس کو پتہ ہے, اس کا رب تعالیٰ کا معاملہ ہے. اگر وہ عاجزی کر رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چیک کرنے کے لیے اس کو جو وہ بول رہا ہے اپنے آپ کے لیے وہ بولیں. یعنی اگر اس یہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. دل آزاری ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو ایک اپنے آپ کو امتحان لینے کی بات ہے کہ میں تصور غور کروں کہ اگر میں اپنے آپ کو گناہگار کہتا ہوں, اگر مجھے سامنے والا کہہ دے تو میرا کیا حال ہوگا. تو دل جو ہے وہ آپ کو صحیح جو ہے وہ حکم لگا دے گا. اپنے آپ کو دھوکہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو کچھ سنا سیکھا اللہ تبارک و تعالی عمل کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک نہ ایک دن ہم حقیقی عاجزی اختیار کرنے والے بن ہی جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کسی کو ایذا پہنچائی ہو تو توبہ بھی کافی نہیں ہے. کسی کو کونی ماری ہے کر کے ہاتھ کھینچ کر آگے گھس گیا, یہ تو ایذا مسلم کا باعث ہوگا. اب اگر کسی کو ایذا دی ہے تو توبہ تو کرنی ہے, ساتھ میں اس کو بھی ڈھونڈ کے اس سے معافی بھی مانگنی ہے. اپنا ذہن بنائیے, اپنے دل میں ڈر پیدا کیجیے. میں ابھی اپنا ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں, عید الفطر میں اوپر ہمارے ہاں تو مخصوص گنتی کے عیسائی بھائی تھے. خطبے سے پہلے ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تھا. خطیب ہمارے مفتی قاسم صاحب تھے. میں بھی یوں بیٹھ گیا تو ایک عیسائی بھائی مجھ سے آگے بیٹھ گئے. اب مجھ سے آگے بیٹھ گئے, میری شان کیسی ہے, میرے آگے بیٹھے کوئی, تو میں نے اس کو یوں کیا اور دوسرے نے یوں پکڑ کے اس کو اٹھا دیا اور میری ایک دم بتی جل رہی کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. حق تھا اس کا, بیٹھ گیا. میں کہیں کو ہٹاؤں اس کو, میرا حق کیا بنتا ہے اس کو ہٹا دوں. تو میں نے اس کو معافی نامہ لکھا, چٹھی لکھی اور اس کو دے دی. اس نے اشارے سے مجھے اس طرح دیکھا کہ میرے کو اطمینان ہوا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا. یہ میں آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات خطا ہو جاتی ہے. اب میں تو پہاڑ جتنا آدمی ہوں اور بہت بڑا آدمی ہوں, اور میرے آگے کوئی بیٹھے تو ایسی بھول مجھ سے تو متصور ہو سکتی ہے. آپ سے تو شاید ایسی نہ ہوتی ہو, لیکن بہت سو کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح یوں دھکیل دیتے ہیں, یوں کھینچ کے ہٹا دیتے ہیں. زندگی میں جتنا بھی ایسا کیا ہے نا, توبہ کرنے اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں, میں معافیاں مانگتا ہوں. جب پتا چلتا ہے کہ اس کو دکھا دیا, اس کو میں نے کوئی تکلیف دے دی, جھاڑ دیا, تو یاد آنے پر کوشش کرتا ہوں کہ میں لکھ کر یا زبانی جیسے جہاں جیسا موقع معافی مانگ لیتا ہوں. جس کو جو پتا ہے کہ میرے ذریعے کسی کو ایذا پہنچی ہے تو وہ توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کریں اور معافی مانگنا ضروری ہے. حقوق العباد کا معاملہ ہے, توبہ سے فارغ نہیں ہوتا بندہ جب تک وہ بندے سے معاف نہ کروا لے, بندے کو راضی کرے. دھکم پیل قصدن کرنا لوگوں کو ایذا پہنچانے کی بات ہے. کونیاں مارنا, ایذا جاڑنا, ہوئے ہڑے کر کے آوازیں نکال کر آنکھوں سے گور کر ایذا پہنچانا. جس نے بھی کسی کو ایذا پہنچائی اس سے معافی مانگنی ضروری ہے. کسی کو گور کر ایذا دینے والے انداز میں گورنا یہ بھی ناجائز ہے. جیسے اسلامی بھائی بھی اپنے پاس آ کر وہ جھک کے بات کرے گا, جی جناب لبیک, اور گھر میں جا کر شیر ببر کی طرح دہاڑتا اور چنگاڑتا ہوگا. چھوٹے بھائی بہنوں پر, تو امی پر, تو ابو پر برس رہا ہوگا, اور یہ بالکل اتنا نرمی سے لے لیتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں. کوئی نہیں جی, خیر ہے. خیر کیا, مریں گے تو پتا چلے گا کہ خیر ہے یا باعث قہر ہے. اللہ اپنے قہر و غضب سے بچائے. لیکن بظاہر ہم ایسے ہزاروں کام کرتے ہیں جو وہ سبب قہر ہوتے ہیں کہ ہم کو بالکل اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ذرے ذرے کا قیامت کے روز حساب ہے. انگلی ہلائی تو کیوں ہلائی, اس کا حساب ہے. آنکھیں پٹ پٹائی گویا تو اس کا حساب ہے. کیوں قدم اٹھایا تو کیوں رکھا, اس کا حساب ہے. اور ہر نعمت کا بھی حساب ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. ٹھنڈا پانی بھی نعمت, گرما گرم کھانا بھی نعمت, عالی شان مکان ہمارے, یہ سب نعمتیں. ہم نعمتیں بڑھانے ہی کے سلسلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, خوب بڑھاتے ہیں نعمتیں, اگرچہ جائز طریقے پر بڑھانا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن حساب
क़यामत का। तो मेहरबानी करके कुछ समझदार बनिए, मदनी काफिलों में सफर करते रहेंगे, खुसूसन मदनी इनामात पर अमल करते रहेंगे। तो वाकई जो मदनी इनामात का हामिल होगा वो निगाह नीची करके बैठा होगा, बात करने से पहले बात को तोलेगा, फिर बोलेगा, कम अल्फाज में बोलेगा, उसके वजूद से, उसके अंदाज से संजीदगी टपक रही होगी और जी चाहेगा कि इसकी ज़ियारत करें। दावेदार बहुत देखे मदनी इनामात के, लेकिन उसको बोलते कुछ नहीं है कि ठीक है होगा, लेकिन उसका अंदाज बताता है कि ये शायद मुबालगा कर रहा है, मदनी इनामात इसके हैं नहीं करे। लेकिन जो वाकई मदनी इनामात वाला होता है, अल्लाह उसके सदके मेरी मगफिरत करे, उस पर बड़ा है ना कि दिल खुश होता है उससे। तो आप मदनी इनामात को संजीदगी से पकड़ लें, इसके नंबर वगैरह भरते हुए अल्लाह की रिजा के लिए करें। और मदनी इनामात को अगर ये सबके सब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो रिसाला ले लें, मकतबतुल मदीना, उसको एक नजर पढ़ लें। अगर अब भरने को फिलहाल जी नहीं जाता, इसको आप सिर्फ 63 सेकंड 12 दिन तक आप खाली मदनी इनामात की वरक गर्दानी करें, एक नजर इसको देखें, अल्लाह करेगा आपको भरने को भी जी चाहेगा कि कई मदनी इनामत तो मेरे सही है पहले से। तो इंशाअल्लाह मेरा आप करते रहेंगे, अल्लाह करेगा कि जो सुधरना चाहता है, मैं सुधरना चाहता हूँ, मदनी इनामत उसको सुधारेंगे अल्लाह की रहमत से। ये गुनाहों की बीमारियों की दवा है। बना या रब, बना देने के मुझे नेक दे, बना या रब। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, इस सिलसिले में हम शरीयत के अहकाम सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मदनी आलिम तशरीफ़ फरमा होते हैं, जो कि आपके सवालात के जवाबात इरशाद फरमाते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन जो इस वक्त शामिल सिलसिला हैं, उनकी बारगाह में मदनी इल्तिजा है कि अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आप इस सिलसिले में शामिल रहें। अपने साथ डायरी और कलम भी रख लीजिए, जो अहम मदनी फूल मसाइल आप सुने उन्हें तहरीर कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन का ख़जाना आपके हाथ आएगा। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम नमाज की शराइत से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इस हवाले से इरशाद फरमाए कि पिछले सिलसिले में हमने नमाज की शराइत से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू की थी। तो सवाल ये है कि नमाज अव्वलन पहले किस पर फ़र्ज़ है, और जो नमाज नहीं पढ़ता, इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नमाज ये अरकान इस्लाम में तौहीद और रिसालत की गवाही देने के बाद सबसे अहम तरीन जो इस्लाम का रुकन है वो नमाज है। ठीक। और नमाज फ़र्ज़ किस पर है? हर आकिल बालिग मुकल्लफ शख्स पर, जिसमें मर्द औरत दोनों शामिल हैं, इन पर नमाज फ़र्ज़ ऐन है। ठीक है। यानी जो मजनून है, पागल है, उसमें नमाज फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरीके से जो नाबालिग है उस पे नमाज फ़र्ज़ नहीं है। जो बालिग हो चुका, अकल उसकी सलामत है, तो ऐसी सूरत में उस मर्द और औरत पर नमाज पंजगाना ये फ़र्ज़ हैं। और ऐसी फ़र्जियत इसकी है कि अगर कोई इसकी फ़र्जियत का इनकार करे
صحیح، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، جو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں پہ استقامت ہے اور نماز کی اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ نماز کا یہ فرض اتنا اہم ترین فرض ہے کہ اس کے بارے میں یہ علماء نے جو قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس کو قصدن ترک کرنے والا یہ فاسق ہے، یعنی سخت گناہ گار ہے. اور یہاں تک در مختار میں لکھا گیا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کو قید کر لیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے. یعنی یہ ایک ایسا حکم ہے کہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے، یعنی یہ بعید ہے بات، بالکل بعید ایک عمل ہے. اور اس زمانے رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ نماز ہی فرق تھا. صحیح، مسلمان اور مشرک کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز تھی وہ نماز تھی. مسلمان بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتے تھے، مسلمان بھی کپڑے پہنتے ہیں، کافر بھی پہنتے تھے. تو جو کام بتقاضۂ بشریت ایک مسلمان کرتا ہے اسی طرح کے کام کافر بھی کر رہا ہے. اسی حلیہ، داڑھی یا سر کے بال، یہ سب چیزوں کو دیکھا جائے فطرت فطری چیزیں جو کافر کر رہا ہے مسلمان بھی کر رہا ہے. ضروری اشیاء کا وہ بھی عمل میں لاتا ہے، لیکن فرق کرنے والی چیز ایک نماز ہے. کہ مسلمان جب نماز پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے اور اس فرض کی ادائیگی کا جب مرحلہ آ گیا تو اب یہ سب کام کاج کو چھوڑ کر، یعنی دنیا و مافیہا کو ترک کر کے خالق دنیا کی عبادت کی طرف مصروف ہو جاتا ہے. تو نماز یہ اس کا قصدن چھوڑنے والا فاسق ہے. اور بہت سے علماء جس میں ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک جو بے نمازی ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سلطان اسلام اس کے قتل کا حکم کر سکتا ہے. یعنی سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو یہ ان ائمہ کے نزدیک اتنا سخت بے نمازی کا حکم ہے کہ اس کو قتل کرنے کا سلطان اسلام کو حکم دیا جائے گا. اب خیر زمانہ جہاں اتنے گناہوں میں اہل زمانہ جس طرح گناہوں میں پڑے ہیں، وہیں ایک غفلت نماز کی بھی طرف طاری ہو گئی ہے کہ وہ نماز کو چھوڑنے کو معمولی سی بات سمجھا جاتا ہے. معمولی سی بات، بلکہ اتنا ہلکا غالباً اس کو لیا جاتا ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز میں چند ہی منٹ باقی ہوتے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، کہا جائے نماز کے لیے میں آتا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ چلیں ہم آ رہے ہیں. بسا اوقات تو بے باک ایسے ہیں کہ جو بہت ہی سخت جملہ بولتے ہیں. صحیح بات. تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ یہ وہ نماز ہے جو پچھلے سلسلے میں ہم نے اس بارے میں بھی سنا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جہاں اور احکام شرع تعلیم فرمائے ان سب کا نزول یا ان سب کے احکام یہ زمین پر لاگو ہوئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب زمین پہ تشریف فرماتے احکامات نازل ہوئے. لیکن نماز کی فرضیت کا حکم یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج سفر معراج پہ تشریف لے گئے اس وقت یہ نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہوا. سبحان اللہ. تو یہ نماز یہ گویا معراج کی ایک یاد دلاتی ہے اور یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ ہم پڑھتے 5 ہیں صحیح، لیکن ہم پہ فرض کتنی ہوئی تھی؟ 50 فرض ہوئی تھی. اور اللہ تبارک و تعالی نے 5 پڑھنے پر بھی 50 کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی ہم پڑھتے 5 ہیں اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ قرآن پاک کے اندر واضح آیت بیان کی گئی، جو ایک نیکی لاتا ہے اس کو اس کے جتنی 10 گنا بڑھا کر نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں. تو ہم پڑھتے 5 ہیں، 5 ڈھائی 50، ہمیں ثواب پورے 50 کا ہی ملتا ہے. تو اب اس سے بھی کوئی غفلت کرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح کا قول ملتا ہے نا، جب آپ کو زخمی کیا گیا تھا اور جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور شدید زخمی ہونے کے بعد جب آپ کچھ ہوش بحال ہوئے، تکلیف کی شدت کم ہوئی، آپ نے وقت پوچھا نماز کا وقت ہے؟ بتایا گیا ہاں نماز کا وقت ہے. فجر کی نماز میں یہ معاملہ ہوا تھا تو آپ نے نماز ادا فرمائی جس قدر آپ میں ہمت تھی، اور یہ جملہ فرمایا کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا. تو یہ جملہ بس دل کے میں پیوست کر لینے والا ہے
اور دل کے گلدستے میں یہ مدنی پھول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجا لینا چاہیے کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کرے. تو نماز یہ فرض ہے، اس کا انکار کفر اور اس کو ترک کرنا بلا عذر شرعی جو قصدن ترک کرتا ہے، جو ایک تعداد بے نمازیوں کی ہیں، تو یہ سب گناہ گار ہوتے ہیں. تو یہ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے. اور ہماری مساجد کی ویرانی جو ہے نا، یہ مسلمانوں کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ وہی مسجدیں تھیں کہ جن کو آباد کرنے والے مسلمان کیسے تھے کہ جمعے کی نماز کے حوالے سے آتا ہے کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے لوگ پچھلی رات شب جمعہ ہی جمعے کے نماز کے لیے ادائیگی کے لیے، چونکہ شہر میں ایک جگہ جمعہ ہوتا تھا تو پہلے سے پہنچا کرتے تھے، کوئی فجر کے بعد روانہ ہو رہا ہے. اب ہمارے ہاں غفلت کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی نماز بھی ایک مسلمانوں کی تعداد ہے جو جمعے کی نماز سے بھی محروم ہے. جمعہ تو جمعہ، عیدین کی نماز جو واجب ہے، سال میں وہ 2 نمازیں بھی شاید ایک تعداد ایسی ہے جو نہیں پڑھتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا عطا فرمائے اور اپنی عبادت کا ذوق و لطف عطا فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے. قرآن میں، احادیث میں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں آج ہم استعمال کر رہے ہیں، تو کیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو کتنا بد نصیب اور محروم ہے وہ مسلمان کہ جو نماز نہیں پڑھتا. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اب نماز کی فرضیت ہے، نماز ہمیں پڑھنی ہے. ظاہر ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس کی ادائیگی کے طریقے ہوتے ہیں، ہمیں وہ کام کس طریقے سے کرنا ہے. تو پچھلے سلسلے میں نماز کی شرائط پر ہماری گفتگو کچھ ہوئی تھی، تو آج نماز کی شرائط کا اگر آپ کچھ مفصل بیان کر دیں، کتنی شرائط ہیں، اس کے کیا کیا احکام ہیں اس حوالے سے. نماز کے جو شرائط ہیں ان میں 6 امور یہ نماز کے شرائط میں شمار کیے جاتے ہیں. نمبر 1 ہے طہارت. یہ اگر مدنی چینل کے ناظرین اگر یاد کر لیں، صحیح، اگر اس وقت کاپی پینسل وغیرہ ہو تو اس کو لکھ لیں تاکہ لکھی ہوئی چیز یہ ذہن نشین زیادہ آسانی سے ہوتی ہے. تو نماز کے اندر 6 چیزیں شرطیں ہیں، نماز کی 6 شرائط ہیں. پہلی شرط ہے طہارت. صحیح. طہارت کا معنی پاکیزگی. دوسری ہے ستر عورت، یعنی جو اعضاء چھپانے کا حکم ہے نماز پڑھنے والے کو، ان اعضاء کا اس نے چھپانے کا عمل کیا ہو، چھپایا ہوا ہو. اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، نمازی کا رخ قبلے کی طرف ہو. اور چوتھی شرط ہے وقت. وقت کا مطلب جو نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو. اور پانچویں شرط ہے نیت. ٹھیک ہے، جو نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کی نیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس اللہ، جیسے بچے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی نماز کے افعال ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کی مشابہت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے نماز پڑھنی ہے. اور یہ عادت اور عبادت میں فرق کرنے والی چیز نیت. تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو چھٹی شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ. تو یہ نماز کے اندر 6 شرائط ہیں جن میں سب سے پہلی شرط طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ. تو یہ 6 شرائط ہیں جن میں سے پہلی شرط تھی طہارت. اس طہارت کے اندر یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کا جو جسم ہو، کپڑا ہو، اور جس جگہ اس نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے دوران بیٹھنا ہے، نماز کے دوران سجدے میں ہاتھ، گھٹنے، پاؤں اور اسی طریقے سے پیشانی رکھنی ہے، ان جگہوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اور جسم کی پاکیزگی کے اندر یہ شامل ہے کہ بے غسل نہ ہو. صحیح. اسی طرح بے وضو نہ ہو. اگر غسل فرض تھا تو غسل کر چکا ہو، بے وضو تھا تو وضو کر چکا ہو. اور وضو یا غسل کی صورت ممکن نہ بنے، چاہے بیماری کے سبب پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی ہی موجود نہیں ہے تو وضو یا غسل کا نعم البدل تیمم اس نے کیا ہوا ہو. تو یہ جسمانی پاکیزگی میں شمار ہوتی ہے. اسی طرح جسم پہ یا کپڑوں پر کوئی ناپاکی ایسی نہ لگی ہو کہ جس ناپاکی کی مقدار اتنی مقدار میں نہ لگی ہو کہ جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی. تو یہ جسم کے پاک ہونے میں، کپڑے کے پاک ہونے میں، جگہ کے پاک ہونے میں یہ تفصیلات ہیں جو ہمارے پچھلے سلسلے میں گزر چکی ہیں، اور جو باقاعدہ سے سلسلے دیکھتے آئے ہیں ان کے ذہن میں وہ سارے مسائل آ چکے ہوں گے. اچھا، یہاں پر جیسے طہارت کے حوالے سے تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری کافی مفصل گفتگو ہو چکی ہے. یعنی آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ ستر عورت، استقبال قبلہ وغیرہ پر تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کچھ کالز ہم لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر میرا نام ہے رویل شوکت، لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ اس میں بکرے کی کوئی عمر یا کوئی اس کا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس ایج کا ہوگا جیسے قربانی میں ہے کہ 1.5 سال یا 6 مہینے کا، یہی سر میں سوال کرنا مجھے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. جی میرا نام جواد شربت. میرا دارالفتہ اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا ہم اپنے پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر کوئی مشکل حل کرنے کے لیے سورہ مزمل اور درود تنزینہ کا بیت کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بدر منیر ابتاری حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں. تو میں یہ مولانا صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں اور اس طرح کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے سے پہلے منہ میں کوئی الائچی وغیرہ رکھ لیتا ہوں اور تاکہ وہ منہ سے خوشبو وغیرہ آئے. تو یہ اس کا ذائقہ بھی نماز کے دوران مجھے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان لوٹی گیس فیلڈ سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی پر زیادہ قضا نمازیں ہو تو وہ صرف نماز میں فرضیں ادا کرے اور واجباتیں چھوڑ دے، کیا ایسا نماز ہوگا یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غازی بھائی ہمارے مستقل کالر ہیں ماشاءاللہ. شوکت بھائی تھے ہمارے. بچوں کا عقیقہ انہیں کرنا ہے، جانور جو ہوگا اس کی جو عمر ہے اس کی کیا شرائط ہیں، کس طرح کا جانور؟ بکرا یا بکری اس کے اندر وہی شرائط ہے جو قربانی کے اندر ہے کہ 1 سال ان کی عمر ہو، 1.5 سال نہیں. صحیح ہے. کم از کم 1 سال اس کی عمر ہونا بکرا یا بکری اس کی ضروری ہے. اور دمبا یا مینڈھا اگر وہ 6 مہینے کا ہے اور اس کو اگر سال بھر کے جانوروں میں رکھ دیں تو وہ تمیز نہ کر پائیں کہ چھوٹا ہے اور یہ سب بڑے ہیں. یعنی اس کی قد کاٹ اتنی ہو کہ وہ 6 مہینے کا بچہ وہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی بھی قربانی عقیقے میں ہو سکتی ہے. اور اگر اس سے کم عمر کا بکرا ہے، جیسے 11 مہینے کا ہے، 11.5 مہینے کا ہے بکرا یا بکری، تو اس کی قربانی کرنے سے عقیقہ ادا نہیں ہوگا. ہاں وہ محض ضیافت اور دعوت وغیرہ ہو جائے گی لیکن حلال ہے. لیکن جو سنت عقیقہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے جانور میں وہی شرائط ملحوظ رکھنا ضروری ہیں جو قربانی میں ہوتے ہیں. یعنی بے عیب ہونے کے حوالے سے وہ ساری خوبیاں اس میں ہونا بہتر ہے اور وہ سارے عیوب سے پاک ہونا چاہیے جو قربانی کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں. وہی سارے عیوب یہاں پر بھی عقیقے کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالیں گے. تو ان سب چیزوں کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب، تو اس کا مطالعہ کر لیں. انشاءاللہ اس میں عقیقے کے حوالے سے بے شمار ایسے مدنی پھول ملیں گے کہ جو عقیقے کی ادائیگی اچھے انداز میں کرنے میں معاون ثابت ہوں گے اور بہت ساری غلط فہمیاں اس حوالے سے جو پائی جاتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر سورہ مزمل یا درود تنجینہ کا وظیفہ کرنا کیسا؟ درود تنجینہ یا سورہ مزمل اس کا وظیفہ یا اس کی جو پریشانیاں حل کرنے کے حوالے سے جو اس کے علماء نے فضائل برکات لکھے ہیں تو اس کو پیر و مرشد کی اجازت لینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. صحیح. اب بہتر ہے کہ اگر پیر و مرشد کی اجازت بھی ملے تو انشاءاللہ اور برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن اجازت کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن درود تنجینہ ہو یا سورہ مزمل ہو یا سورہ یاسین یا کوئی سی بھی سورت جب پڑھی جائے تو اس کی ادائیگی، اس کی قرات، اس کی تلاوت اچھے انداز میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں کچھ اور ادائیگی کچھ کر رہے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نعمتیں حاصل ہوں، بلائیں ٹلیں، لیکن ہم وہ پڑھ اس طرح رہیں کہ قرآن پاک غلط پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہو رہے ہیں بلائیں آ گئیں اور بلائیں مزید سر پڑ جائیں. تو اس حوالے سے اس پہ غور کرنا چاہیے. وظائف پڑھیں یا تلاوت قرآن کریں، مخارج کی درستگی کا خیال رکھنا ضروری ہے. بدر منیر بھائی تھے حافظ آباد سے. سگریٹ پیتے ہیں لیکن یہ احتیاط کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان کا ذہن اس حوالے سے الائچی یہ استعمال کر لیتے ہیں. اور پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ ان کا جو آخری جو جز تھا سوال کا اس کے اندر یہی بات آ رہی تھی، یہ سگریٹ پی کر
احتیاط تو کر رہے ہیں، الائچی کے ذریعے سے اس بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن ایک ذائقہ جو الائچی کا ہے اس کے ذرات ہیں وہ نماز کے اندر محسوس ہوتے ہیں. تو ایسی حالت میں نماز پڑھتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ منہ کے اندر کوئی کھانے پینے کی اشیاء کے اجزاء، باریک اجزاء بھی نہ ہو جو قرات کرنے میں دشواری کا سبب بن رہے ہوں، یا قرات کرتے کرتے کہیں الائچی کا ذرہ آ رہا ہے، کہیں اس کا دانہ، کہیں اس کا چھلکا، اور نماز پڑھنے والا اسی کو چبانے یا تھوکنے میں مصروف ہو. تو نماز پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. کہ اب سگریٹ کی جو بو ہے نماز سے پہلے، یا اب ان کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ سگریٹ اگر پینا ان کی ایک ضرورت میں شامل ہو چکا ہے یا عادت ہے، تو اب اس عادت کو چھڑانے کی کوشش کریں، اور امیر اہل سنت کا جو رسالہ پان گٹکے اور سگریٹ وغیرہ کے حوالے سے اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ ذہن بنے گا. بالفرض اگر یہ اس کے عادی ہیں، پینا ہی چاہتے ہیں، تو کم از کم اتنی پہلے سگریٹ نوشی کریں کہ نماز کے وقت نہ سگریٹ پینے کی بو آئے، اور جو اس کو ختم کرنے کے لیے الائچی انہوں نے استعمال کی ہے نہ اس کے ذرات نماز کے وقت آئیں. اور اگر ایسا ہے تو یہ مسواک کریں. مسواک کرنے کے ذریعے انشاءاللہ یہ الائچی کے بھی جو ذرات یا اجزاء ہیں وہ بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے. اور نماز پڑھنے والے کا منہ جو ہے نا وہ بالکل صاف ستھرا خالی ہونا چاہیے. غازی بھائی تھے ہمارے بلوچستان سے. قضا نمازیں اگر کسی پہ بہت زیادہ ہیں تو کیا وہ واجبات چھوڑ سکتا ہے؟ قضا نمازیں اگرچہ کسی کے پاس کتنے ہی ہوں، اب فرائض تو ہیں 7، فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات بھی ایک تعداد ہے، تقریباً 30 واجبات ہیں، اور ان میں سے ایک نماز پڑھنے والے کو کئی واجبات نماز کے اندر ادا کرنا یہ ضروری ہوتے ہیں. تو قضا عمری کرنے والا وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو قضا عمری کے آسان ایک صورت ذکر فرمائی ہے، 4 تخفیفات جو ذکر کی ہیں، ان کے اندر یا تو مستحبات کا ترک کیا جا رہا ہے یا سنت کا ترک ہو رہا ہے. اور اس میں مقصد یہ ہے کہ قضاء عمری کی یہ ایک تعداد ہے، بس اوقات ہزاروں میں یہ نمازیں چلے جاتی ہیں. تو اب یہ ہزاروں نمازیں پڑھنی ہیں، دنیاوی کام کاج اور یہ سب چیزوں میں بھی ایک انسان گھرا ہوا ہے. تو قضاء عمری کا جو طریقہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور امیر اہل سنت نے قضاء نماز کے طریقے میں اس کو ذکر بھی کیا ہے، تو اس کا مطالعہ کریں، اس کے مطابق ان تخفیفات پہ عمل کریں. نماز کا کوئی بھی واجب جس کا ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ واجب ترک کریں گے نماز ناقص رہ جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہو جائے گا. تو اس لیے نماز کے فرائض واجبات ان کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ سب چیزیں ادا کرنی ہی ہوں گی. جو تخفیفات اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں اور قضا نماز کے بیان میں بھی اس کو امیر اہل سنت نے درج کیا ہے، ان کے مطابق نماز ادا کریں. تو غازی بھائی آپ کو امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا. حضور ستر عورت کے حوالے سے اگلی جو ہماری شرط ہے طہارت پہ ہم نے بیان سن لیا. ستر عورت، تو ستر عورت کیا ہے؟ یعنی مرد کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے، پھر کیا اس میں کوئی رعایت کی صورت بھی ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. ستر عورت، عورت کا معنی چھپانے والی چیزیں، چھپانے والے اعضاء، اور ستر کا معنی ہوتا ہے چھپانا. تو ستر عورت کا معنی یہ بنتا ہے کہ جن اعضاء کا چھپانا شریعت مطہرہ نے لازم قرار دیا ہے ان اعضاء کو اس نے چھپایا ہوا ہو. تو یعنی نماز ہو یا غیر نماز، کوئی سی بھی حالت، نارمل حالت ہو، تنہا ہو یا لوگوں کے سامنے، ستر عورت کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت اور لوگوں کے سامنے آنے کی صورت میں اب تو ستر عورت کرنا یہ بالاجماع فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کچھ صورتیں ہوتی ہیں، جیسے مرد کا ستر، اس کے اعضاء اور ہیں، عورت میں ان بہت زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے اعضاء ستر کی. تو مرد کے جو اعضاء ستر ہیں ان میں ناف کے بالکل نیچے سے جو حصہ شروع ہو رہا ہے پیٹ کا، وہ اسی طرح جو کروٹیں، گھٹنے سمیت دونوں گھٹنے پورے اس میں آ جائیں گے. گھٹنے کا پچھلا جو حصہ ہے جو عام طور پہ مڑتا ہے، یہ سب اس کے اندر آئے گا. رانے اس میں داخل ہو جائیں گی، سورینے اس میں داخل ہو جائیں گے. اسی طرح جو ناف ہے، ناف کا پورا جو راؤنڈ کمر سے گھومتا ہوا پھر ناف تک جو آ رہا ہے یہ پورا، یعنی اگلا سائیڈوں والا اور پچھلا حصہ ناف کے سیدھ والا، یہ سب اس میں شامل ہے کہ مرد نماز پڑھتے وقت ان اعضاء کو چھپائے گا، موٹے کپڑے سے، کسی موٹے کپڑے سے چھپائے کہ جس سے
کپڑا پہنا ہوا تو ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کپڑے پہنے ہیں لیکن جسم کی وہ اتنے چست ہونے کی وجہ سے جسم کے چھپانے والے اعضاء ان کی حیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو نماز کے لیے مرد کے لیے ستر عورت یہ ہے کہ ناف سے نیچے سے جو حصہ شروع ہوتا ہے گھٹنوں سمیت، یہ اس کا چھپانا، یہ پورا اگلے پچھلے حصے کا چھپانا فرض ہے۔ اور ایک مرد کسی دوسرے مرد کے سامنے بھی اگر آ رہا ہے یا کسی عورت کے سامنے آ رہا ہے بیوی کے علاوہ، تو اتنے اعضاء کا چھپانا لوگوں کے سامنے آنے کی صورت میں مرد کے لیے ضروری ہے۔ اب جو عورت کا معاملہ ہے تو عورت کے جو نماز کے لیے جو اعضاء سطر اس کے بنتے ہیں تو وہ چہرے کی ٹکلی، چہرہ، اور دونوں ہتھیلیاں، اور اسی طرح دونوں پاؤں کے تلوے۔ اور بعض علماء نے یہ ہاتھ کا جو پشت ہے یا پاؤں کے جو پشت ہے پیر کی، تو ان کو اعضاء سطر میں شمار نہیں فرمایا۔ تو گویا یہ چہرہ اور یہ ہتھیلیاں اور ان کی پشت اور پاؤں کے تلوے اور ان کی پشت، ان 5 اعضاء کے علاوہ عورت کے لیے پورے جسم کا نماز کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے چھپانا فرض ہے۔ ستر عورت یہ اس کی شرائط میں سے داخل ہے۔ تو اب گویا عورت کا کان یہ بھی ان اعضاء میں شامل ہے جس کا چھپانے کا حکم ہے۔ عورت کی گردن، گدی، اسی طرح سینے کا حصہ یا ہاتھ، یہ کلائیاں، یہ سب ان اعضاء میں سے ہیں کہ جن کا نماز میں چھپانا ضروری ہے۔ اسی طرح پنڈلی، یہ بھی جو ٹخنے سے اوپر والا حصہ ہے، یہ پنڈلی، یہ سب بھی چھپانا نماز کے اندر ضروری ہے۔ تو مرد اور عورت کے حوالے سے صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ نے بہار شریعت حصہ سویم اور مکتبۃ المدینہ کی اس بہار شریعت کے صفحہ نمبر 483 پر ان اعضاء کی تفصیل موجود ہے کہ مرد کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق مرد کو 9 اعضاء جو اتنے ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت جتنا ایریا ہے اس میں 9 اعضاء بنتے ہیں جن کا چھپانا مرد کو ضروری ہے۔ اور عورت کا چہرہ اور دونوں ہاتھ اور اس کی پشت اور دونوں پاؤں اور اس کی تلوے اور ان کی پشت، ان 5 اعضاء کے علاوہ عورت کے جسم میں تقریباً 30 اعضاء بنتے ہیں جو اعضاء سطر ہیں۔ تو یہ تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ سویم مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت کا صفحہ نمبر 483-84 پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ ہر مرد عورت کو اپنے اپنے ان معاملات کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ تھا نماز کے حوالے سے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو سطر نماز کے حالت میں ایک عورت کے اوپر لازم کیا گیا کہ ان اعضاء کو چھپانا ہے، تو اجنبی مردوں کے سامنے اگر کوئی عورت آئے گی، عورت کا ان اعضاء کو چھپانا فرض ہے۔ یعنی اگر کسی اجنبی کے سامنے آ رہی ہے تو بال ظاہر نہیں کرے گی، اپنے کان ظاہر نہیں کرے گی، اپنی کلائیاں، اپنی پنڈلیاں، یہ بھی چھپانا عورت کے لیے ضروری ہوگا۔ رہا اپنے والدین، والد، اپنے بھائی، چچا جو محارم میں جو آتے ہیں، ان کے سامنے عورت یعنی اپنے بالوں کو ظاہر کر سکتی ہے، کان، گردن ان کو ظاہر کر سکتی ہے، اسی طرح یہ بازو یہ بھی اگر ظاہر کر سکتی ہے گناہ نہیں ہے۔ ایسی گھٹنے سے نیچے جو پنڈلی کا حصہ ہے یہ بھی اگر عورت کا کھلا ہے، اپنے محارم کے سامنے بیٹھی ہے تو گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن عورت پھر بھی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ان محارم کے سامنے بھی ان اعضاء کو چھپانا چاہیے، لیکن لازم نہیں ہے، یہ تھوڑا فرق ہوگا۔ اسی طرح ایک عورت کا یہ تھا محارم مردوں کے حوالے سے پردہ۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک عورت کا عورت کے حوالے سے تھوڑی مزید اس میں رعایت ہو جاتی ہے۔ تو ایک عورت دوسری عورت کی ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت اتنے حصے کے علاوہ بقیہ اعضاء کو دیکھ سکتی ہے۔ تو یہ کچھ تفصیل ہے۔ مرد اپنے محارم کے سامنے یہ اعضاء ظاہر نہیں کرے گی، وہ اس میں یہ کچھ اعضاء کو چھپانا ضروری ہو جائے گا۔ اور اجنبی مرد کے سامنے ایک عورت آتی ہے تو اب تو اس کو ان 5 اعضاء کے علاوہ بقیہ سب کا چھپانا فرض۔ لیکن جب اجنبی مردوں کا سامنا ہوگا تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عورت کو اپنا چہرہ بھی اجنبی مردوں سے چھپانے کا حکم ہے، کہ یہ چہرہ فتنے کا ایک باعث بنتا ہے اور کئی گناہوں کے دروازے چہرے کے کھلنے سے فتنے کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تو عورت اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو بھی چھپائے گی۔ ستر عورت سے متعلق اور بھی کئی سوالات میرے اپنے بھی ذہن میں بھی آ رہے ہیں اور
یقیناً اس پر تفصیل موجود ہے. اس سے پہلے ہم اپنی گفتگو آگے لے کر چلیں. مزید کچھ کالز ہمارے ساتھ. جی ارشاد فرمائیں. کراچی سے بات کر رہا ہوں. صرف اتنا معلوم کرنا ہے جیسے آدمی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو قرآن پاک اٹھانا چاہے قسم کی تو وہ اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. جی مزید. میرا نام عارف حسین ہے, میں سعودی عرب جدہ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں مجھے تفصیل سے تھوڑا بتا دیں مجھے. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محفوظ ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جس جگہ پہ جاب پہ جاتا ہوں واپسی پہ میرے جب عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو عصر کے ٹائم کے شروع ہونے سے پہلے میرا سفر شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے. تو کیا اس صورت میں مثل اول میں نماز پڑھ سکتا ہوں, نماز عصر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں. ایک اور کال دیجیے. میرا سوال ہے آپ سے کہ پہلے میری کچھ نمازیں قضا ہوئی, کچھ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, مگر ابھی آپ کے چینل دیکھ کر میں ابھی باقاعدگی سے نماز ادا کرتا ہوں الحمدللہ. تو پہلے جو چھوٹی ہوئی نمازیں کس طرح دوبارہ ادا کی جائے اور توبہ کا طریقہ بتائیں کہ توبہ کس طریقے سے کیا جائے؟ انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں. اولاً تو آپ کو اس بات کا اظہار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میری اپنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں, کیونکہ نماز کا قضا کرنا گناہ اور گناہ کا اظہار بھی گناہ. خیر انشاءاللہ اب اس کی تفصیل عرض کرتے ہیں. قرآن مجید کی قسم کے حوالے سے ان کا سوال تھا کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں. اول تو قسم کھانا کیسا, وہ اٹھائیں کیسے, اس کو اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں. قرآن پاک کی قسم کھانا اگر کوئی واقعاتاً حاجت پیش آ گئی ہے, کوئی آپ کی بات کا اعتبار نہیں کر رہا اور آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں, صحیح, یا کوئی آپ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے اور آپ اس سے برات ظاہر کر رہے ہیں اور اس پہ کسی کو اعتماد نہیں ہو رہا, اور وہ کہتا ہے قرآن کی قسم کھاؤ گے تو ہی آپ کی بات پہ یقین کیا جائے گا, تو اسی صورت میں اگر آپ سچے ہیں تو قرآن پاک کی قسم کھا سکتے ہیں. اب اس کا کیا طریقہ, یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ میں قرآن کی قسم کھاؤں تو کیا طریقہ ہونا چاہیے, تو قرآن اٹھانا یا عام طور پہ لوگ جب قسم کھا رہے ہوتے ہیں تو قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا قرآن ہاتھ میں لے کر یا سر پہ رکھ کے یوں قسم کھا رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں قرآن پاک کا بے وضو چھونا جائز نہیں ہے. ہاں اگر قرآن پاک جزدان میں ہے تو اب جزدان سے پکڑ کے قرآن پاک کی قسم کھا رہے ہیں تو اب وضو کی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر قرآن پاک غلاف میں نہیں ہے, اب قرآن پاک چھو کر قسم کھانی ہے یا ہاتھ رکھنا ہے یا اٹھانا ہے تو وضو ہونا ضروری ہے. اب قرآن پاک کی آپ قسم اگر جائز صورت ہے اور آپ قسم کھانے میں حق بجانب ہیں تو قسم کھا سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں قرآن پاک کی قسم کھانے والی ایک تعداد مسلمانوں میں ایسی بھی ہے جو جھوٹی بات پہ بھی قسم کھا رہے ہوتے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ ہے کہ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن سامنے والا ان کی بات پہ یقین نہیں کر رہا تو اپنی بات پہ یقین دلانے کے لیے قرآن کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں, کعبۃ اللہ شریف کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں, اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں, تو ایک قسم کو ہلکا لے لیا. تو یاد رکھیں قرآن پاک کی ایک تو جھوٹ بولنا جس میں کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو یہ ناجائز ہے, گناہ اور گناہ کبیرہ کی صورت میں داخل ہو جاتا ہے. اب دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی قسم اور جھوٹی بات پہ قسم اٹھانا یہ یمین غموس ہے, جھوٹی قسم. اور جھوٹی قسم کھانے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جھوٹی قسم کھانے والے کو جہنم کی آگ میں ڈبوتی رہے گی. اس کو یمین غموس کہتے ہیں. غموس کا معنی ہی ڈبکی لگانے والی. تو یہ قسم ایسی ہوگی جھوٹی قسم اور پھر قرآن کی, تو اب یہ اور زیادہ سخت بات ہو جائے گی. تو قرآن پاک کی جھوٹی قسم کھانے سے انسان سخت گناہگار ہوتا ہے. ہاں اگر جائز بات ہے اور آپ بالکل حق بجانب ہیں اور قسم کھائے بغیر آپ کی بات پہ یقین نہیں ہو رہا تو اب ایسی صورت میں قرآن پاک کی قسم اٹھانا جائز ہے, قرآن پاک کی قسم کھانا جائز ہے. قسم کے حوالے سے اور بھی مدنی پھول ہیں. امیر سنت کا رسالہ ہے قسم کے بارے میں مدنی پھول, اس کا آپ مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بہت سارا علم آپ کے ہاتھ آئے گا. نیکی کی دعوت کے اندر بھی یہ چیپٹر ہے, یہ باب پورا موجود ہے قسم کے حوالے سے, اور الگ سے بھی یہ رسالہ مکتبے نے شائع کیا ہے. عارف بھائی تھے ہمارے جدہ سے, صلاۃ التسبیح کا طریقہ پوچھ رہے ہیں کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کا طریقہ تو ایک مفصل, کیونکہ یہ عام طور پہ یہ نماز ہی تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ تو اس میں تقریباً اچھے انداز میں اگر کوئی پڑھے تو اس میں اتنا لگتا ہے. صلاۃ التسبیح کا طریقہ جاننے کے لیے بہار شریعت کا چوتھا حصہ
اس میں سنتوں اور نوافل کا بیان ہے، اور اس کی فضیلت بھی مذکور ہے کہ 10 قسم کے گناہ جو انسان کے ہوتے ہیں، یعنی ظاہر باطن، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، جانے انجانے، اس طرح کے جو 10 کیٹیگری بن جاتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد فرمائے کہ یہ پڑھنے سے یہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک دفعہ تو اس کو پڑھنے کی ترغیب حدیث مبارکہ میں دی گئی ہے۔ تو اس کو تفصیلاً جاننے کے لیے بہار شریعت کا چوتھے حصے میں اس کا بیان ہے، اس کا طریقہ کار بھی، اور اس کے کچھ مسائل بھی ہیں، تو ان کے مطابق اس کو پڑھیں۔ اور غالباً امیر اہل سنت نے جو وظائف والی کتاب مدنی پنصورہ، اس کے اندر بھی اس کا طریقہ موجود ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ محفوظ بھائی تھے پنڈی سے، عصر کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، سفر شروع ہو گیا، سفر ختم ہوا تو مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، اب عصر کی نماز درمیان میں آ گئی، اتر نہیں سکتے، شاید پرابلم ہوگی۔ دیکھیں اب ان کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ مثل اول میں نماز پڑھنے کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو فقہ حنفی میں نماز عصر کا جو وقت ہے وہ مثل ثانی، یعنی جب ہر شے کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 گنا زیادہ ہو جائے، یعنی اگر کوئی چیز 1 فٹ کی ہے اور سایہ اصلی جو زاویہ کبریٰ کے وقت اس کا سایہ 3 انچ بن رہا تھا، صحیح، اور وہ چیز 1 فٹ کی ہے، صحیح، تو مثل اول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج ڈھلے گا تو اس چیز کا سایہ بڑھے گا، صحیح، مثل اول کا مطلب یہ ہے کہ 3 انچ تو وہ سایہ تھا جو سایہ اصلی ہے، اور اس چیز کا جو سائز ہے وہ 1 فٹ ہے، تو 12 انچ، 12 اور 3 15 انچ، تو جب کسی شے کا سایہ یوں 15 انچ ہوگا تو اب یہ مثل اول ہوگا، اور جب اس چیز کا سایہ مزید 12 انچ اور بڑھا دیں تو یعنی یہ تقریباً 27 انچ جب کسی شے کا سایہ اس مثال کے مطابق کہ سایہ اصلی 3 انچ ہے، وہ چیز 1 فٹ کی ہے، اور 24 انچ یہ 2 مثل سایہ ہو گیا، اور اس میں مزید 3 انچ وہ سایہ ایڈ کریں گے تو 27 انچ جب 1 فٹ شے کا سایہ بن جائے گا تو اب یہ ہو گیا 2 مثل۔ تو فقہ حنفی میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے اس میں نماز عصر کا جو وقت ہے وہ مثل ثانی، یعنی جب کسی شے کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے تو عصر کا وقت اب شروع ہوگا، اس سے پہلے نماز عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا، قبل از وقت نماز عصر نہیں پڑھ سکتے، جیسے کہ شرائط کے اندر آگے آنے والا ہے، تو اس لیے یہ نماز عصر کی کوئی مناسب صورت بنائیں، نماز عصر پڑھ کر ہی گاڑی میں بیٹھیں، اور ممکن ہے کہ یہ عشاء سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائیں اور نماز مغرب یہ وقت کے اندر ادا کر لیں، تو یہ تھوڑا ان کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ عصر کی نماز کا وقت عام طور پہ 1-1.5 گھنٹہ تقریباً اتنا ہوتا ہے، تو یہ اگر عصر پڑھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مغرب اپنے گھر میں یا مسجد میں اپنے علاقے میں وقت کے اندر پڑھ سکیں، تو نماز کی طرف تھوڑی توجہ دیجیے، یہ ضروری ہے۔ ہاں، اور ممکن ہو تو بس میں اگر سفر کرتے ہیں یا کوئی ایسی گاڑی جس کا رکنا ممکن ہے تو گاڑی رکوائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی برکت سے بہت سارے لوگ نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کی صورت رہے گی تو انشاءاللہ رک کر کہیں گاڑی اسٹاپ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نماز قضا ہونے کے حوالے سے وہ شاید زیادہ قضائیں کس طرح پڑھیں؟ اب اس میں دیکھیں نمازیں جب کسی کے اوپر قضا ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ قضا ہوئی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ انہوں نے اس حوالے سے بھی بتایا کہ مدنی چینل دیکھ کر نمازوں کی انہیں رغبت پیدا ہوئی، اور جو پچھلے ماضی میں جو کچھ نمازیں قضا ہوئیں اس پہ اب یہ نادم بھی ہیں، تو جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو نمازوں کے قضا کے جو گناہ ہوئے ان پہ سچی توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ ندامت سے کچھ آنسو بہائے، سچی ندامت کے ساتھ، اور آئندہ نمازیں قضا نہ کرنے کا سچا عہد کریں۔ لیکن جو پچھلی نمازیں چھوٹ گئی ہیں توبہ کر لینے سے وہ ختم نہیں ہوں گی، وہ قرض کے طور پہ باقی رہیں گی، اور یہ آپ نے جیتے جی ادا کرنی ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ تو ان نمازوں کو ادا کرنے کا آسان طریقہ جو امیر اہل سنت نے قضا نماز کا طریقہ اس کے اندر مفصل اس بات کو بیان کیا اور نماز کے حوالے سے اہمیت کو واضح کیا ہے، نماز قضا کرنے کے گناہ، اور نماز اب جو ادا کرنا چاہتا ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا، اور جو فوت شدہ افراد ہیں جن کی کئی سالوں کی نمازیں باقی تھیں ان کی نمازوں کا فدیہ کس طرح ادا کیا جائے گا، تو یہ سب طریقہ الحمدللہ وہاں پہ موجود ہے، تو اس رسالے کو ضرور مطالعے میں لائیں، اور ممکن ہے کہ یہ مطالعہ کرتے ہوں
مزید اس طرح یہ سوچ کو عام کریں کہ وہ مسلمان کے جو نماز سے دور ہیں، جس طرح آپ نماز کے قریب آ گئے، اس طرح اب یہ کام عام کرنا شروع کر دیں، مسلمان جو نا وہ نماز کے قریب آئے انشاءاللہ۔ تو باپا کا جو رسالہ ہے، جو کتاب ہے نماز کے احکام، اس میں 12 رسالے موجود ہیں، اگر یہ حاصل کر لیں گے تو آپ کو مزید نماز کے حوالے سے اچھی معلومات اس میں مل جائے گی۔ ستر عورت سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی اور سلسلے کا وقت جو ہے نا وہ بھی ختم کے قریب ہے، تو ستر عورت سے متعلق کچھ سوالات میرے بھی ذہن میں آ رہے تھے۔ ایک سوال جو بہت کامن اس وقت پایا جا رہا ہے، بہت سارے ایسے نوجوان دیکھے جا رہے ہیں آج کل کے جو پینٹ پہنتے ہیں کافی نیچے باندھتے ہیں وہ، اور شرٹ بھی ان کی جو ہے وہ ناف تک ہوتی ہے، جب وہ رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے پہ جاتے ہیں تو اچھا منظر نہیں ہوتا جو ان کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ان کی نماز کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ اب جیسے یہ جو ناف کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ ناف کو پورا راؤنڈ اگر کمر سے یہ پورا گھمائیں تو یہ پورا حصہ ستر عورت میں شامل ہے۔ تو اب یہ اس قدر یہ کمر بیک سائڈ کا جو حصہ ہے یہ بسا اوقات اتنی بے احتیاطی ہے کہ نماز پڑھنے کے آنے والا بھی جو ہے نا اس کی طرف یہ بھی ستر عورت میں شامل ہے۔ نماز پڑھنے کے آداب کیا یہ تو نماز کے شرائط میں سے داخل ہے کہ ستر عورت کیا جائے، تو توجہ یعنی علم دین کی کمی اس قدر ہے، غفلت کوتاہی اس قدر ہے کہ نماز پڑھنے والا اس حالت میں بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے والے کے لیے سخت آزمائش، وہ نماز پڑھ رہا ہو، اپنی نگاہوں کو بھی اس نے سنبھالنا بھی ہے اور توجہ بھی نہ بٹے اس کی، تو اس تک توجہ دینی چاہیے کہ ایسی صورت میں کم از کم اتنا تو کریں کہ یہ کمر کا یہ پچھلا حصہ بھی آپ کا چھپا ہو، خاص طور پہ رکوع کے ساتھ سجدہ کیا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ ستر عورت کا چاک ہو جاتا ہے اور بے پردگی آیا ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر جو پچھلا حصہ یہ پورا ناف سے لے کے اور یہ رانوں کی جو طرف جا رہا ہے تو یہ وی شیپ میں جو یہ حصہ ہے اس میں کمر سورین سے ہٹ کر جو اوپر والا حصہ ہے تو یہ پورا ایک عضو ہے، صحیح ہے۔ تو اگر چوتھائی حصہ اس پورے عضو کی جتنی پیمائش فرض کر لیں، اس میں سے اگر اتنا چوتھائی حصہ اگر کھلا رہا اور اس کو یعنی بلا قصد کھل گیا اور 3 تسبیحات کی مقدار وقت گزر گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر جان بوجھ کے اتنے اعضاء کو ظاہر کیا، جو چوتھائی حصہ بنتا ہے ایک عضو جس کا چھپانا ضروری ہے، چوتھائی حصے سے زیادہ کھل گیا تو اب یہ نماز جان بوجھ کے کرنے کی صورت میں نماز ہی ٹوٹ جائے گی، اور اگر بے دھیانی میں اتنا حصہ کھل گیا اور 3 تسبیحات کی مقدار وقت گزر گیا تو نماز پھر ٹوٹ گئی۔ 3 تسبیحات سے پہلے چھپا لیا تو نماز باقی رہے گی۔ تو اب یہ اتنی آزمائش میں کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھا آپ نے شاید دیکھا ہوگا بار بار بیچارے وہ اپنی اس کو بھی صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بار بار عملے کثیر میں مبتلا ہوتے ہیں، تو سنتوں برا لباس پہن لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ نماز میں جو عملے کثیر سے بھی بچیں گے، نماز فاسد ہونے والی صورتوں سے بھی انشاءاللہ بچیں گے، اور لوگوں کو بد نگاہی سے بھی بچنے میں یہ مدنی لباس جو ہے نا انشاءاللہ عزوجل معاون ثابت ہوگا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں، جو اس طرح کے نوجوان اسلامی بھائی بھی اگر سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو خدا را اپنے اس فعل سے آپ توبہ کریں، آپ کے اس فعل سے دوسرے لوگ بھی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نماز بڑی مشکل سے پڑھی اور وہ بھی اس انداز میں پڑھی کہ نماز ہی نہیں ہوئی، تو آپ بتائیں کتنا بڑا نقصان تو یہ نماز کے حوالے سے تھا ہی یہ طبقہ جو اس طرح کا لباس آدھی پینٹ پہنتا ہے گویا، تو اس طرح کا طبقہ خود غور کرے۔ میں تھوڑا سا وہ حیا کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں، اب یہ اپنے گھر میں بھی رہتے ہیں، صحیح انداز یہی ہے، پینٹ وہ اتنی نیچے اس کا گھیر ہے کہ جتنا بھی اوپر کر لیں سورین آدھی ہی ڈھکتی ہے، صحیح اوپر سے آپ کی شرٹ جو تھوڑی بہت ہے اس نے ڈھک دیا ہوتا ہے۔ اب جب آپ بیٹھ کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، اس میں آپ کی والدہ ہیں، اس میں بہنیں ہیں، کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، بچے بچیاں ہیں، تو ان سب کو آپ یہ بدنگاہی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ طبقہ جب کام کاج کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ حالات ہوتے ہیں، بدنگاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ بس غالباً یہ سوچ ہے کہ جو اگلے اور پچھلے مقام ہیں نا مخصوص، بس وہی چھپانا ضروری ہوتے ہیں، ورنہ سب اوپن۔ بہت سے لوگ گھٹنے کھول کے چڈے
پہنے ہوئے ہوتے ہیں، رانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، گھٹنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، گرمی کا موسم ہو یا سوئمنگ پول پہ نہانے کا مرحلہ آ جائے تو یہ انتہائی بے ستری ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر اس میں اگر کوئی محتاط آدمی ہو بھی ہے جو پینٹ پہنا ہو، ٹراؤزر پہنا ہو، تو یا اتنا پتلا ہوگا وہ جسم سے نہانے کی صورت میں چپک جاتا ہے. تو ایسا لباس بھی دوسروں کے سامنے پہننا منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے ان کی حیت، گولائی، یہ سب ظاہر ہو رہی ہو. تو حیا کرنی چاہیے. الحمدللہ مسلمان ہیں، سنت پر لباس پہنیں گے تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی. 2 کال ہمارے ساتھ اور بھی ہیں اس وقت. جی ارشاد فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الجبار بول رہا ہوں، دھانو مہاراشٹر سے، انڈیا سے. میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا مغرب کی نماز پڑھتا ہوں تو اپنے چاہت اسلامی کا ٹی وی میں دیکھتا ہوں، تو کیا دیکھ سکتا ہوں نماز پڑھنے کے ٹائم میں، وقت میں؟ مجھے شاید کا انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی دوسری کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر صبح لیٹ اٹھتا ہوں تو میری نماز نکل جاتی ہے صبح فجر کی، تو کیا میں گھر میں پڑھوں اس کا مجھے ثواب وہی مسجد والا ملے گا؟ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، دیگر نمازیں پڑھتے ہیں، مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں، ٹی وی. اب ان کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نماز کے دوران بھی مدنی چینل چل رہا ہوتا ہے، تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مدنی چینل کے کچھ مذاکرے بھی دیکھ رہے ہیں، توجہ طرف بھی چلی جاتی ہے. تو دیکھیں نماز پڑھنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہر اس طرح کے مشاغل سے اپنے آپ کو نجات دے جو نماز میں توجہ بٹنے کا سبب بنے. اب چاہے وہ مدنی چینل ہی کیوں نہ ہو، تو مدنی چینل نماز پڑھتے پڑھتے مدنی چینل دیکھیں گے یا لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ان کی طرف دھیان دیں گے تو نماز میں توجہ بٹے گی. صحیح. تو